मर्दों को देख रहे हो कि इतनी पाबंदी के साथ हफ्ता और इज्तिमा में उनको फ़िक्र दिलाते हैं, मरकज़ के दिन फ़िक्र दिलाते हैं, और हर महीने वो 3 दिन जाते हैं गश्तों में, रोज़ मस्जिद और जमात, उसके बावजूद कमज़ोरी रहती है। और आप औरतों को 8 महीने तक नहीं जमा करोगे तो उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। है भाई, कोई कमज़ोरी नहीं आ जाएगी। तो मौलाना इसको हर 4 महीने पर करना नहीं चाहिए? जब हजरात ने इसको कहा है तो क्यों नहीं करते? भाई ये तो दुख की बात है ना। हमारा काम का ढांचा अच्छा होना चाहिए, तदबीर। एक आदमी का जिस्म अच्छा है तो रूह अंदर जो होगी, जिस्म अच्छा है ये वो जीवता है। आदमी रूह अंदर है तो इसका मतलब जीवन है, तो वो चलेगा फिरेगा उठेगा बैठेगा। जिसका ढांचा ही बीमार हो गया तो अंदर रूह होगी तो भी उठ नहीं सकेगा, हमारा ढांचा हमने खराब कर दिया। इसलिए ये इस बात को सोचो थोड़ा सा। हम लोग इन मर्दों से कर्जदारी पूछ रहे थे आपके दाहोद शहर की, तो इन्होंने हमको बताया कि करीबन 1600 यहाँ अपने मकानात है। वो मकानात है जो मानूस है, और जिन बहनों का वक्त लगा है वो भी हमने इनसे मालूम किया, तो करीबन वो के बता रहे थे कि 108 बहनें हैं जिनका वक्त लगा हुआ है। और इज्तिमाई तालीम के हलकों का इनसे पूछा हमने, तो बताया कि 20 तालीम के हलके हैं। तो हम इनसे पूछ रहे थे कि भाई हमारे हजरात कहते हैं हर 30-40 मकान पर एक तालीम का हल्का होना चाहिए, तो अगर 1600 मकान हैं तो 30-40 मकान गिने तो कितने हल्के होने चाहिए थे? इन्होंने बताया कि 40 हल्कों की तादाद बनेगी। 40 हल्के बनाए तो 1600 मकानात कवर होंगे, ये इन्होंने बताया। और 1600 मकानात कवर करने के लिए 40 हल्के, और 40 हल्कों को चलाने के लिए कम से कम 120 बहनें चाहिए वक्त लगाई हुई। तो आपके पास 108 बहनें तो है, तो 108 बहनों का मतलब ये 35 से 30-35 हल्के हम आराम से चला सकते हैं। तो इनसे हम ये सब कर्जदारी पूछ रहे थे। आपकी डायरियाँ भी देखी, आपकी हाज़िरी भी देखी। हाज़िरी देखकर दुख भी हुआ कि हमने इन मर्दों से पूछा कि 108 बहनें वक्त लगाई हुई है, लेकिन अभी यहाँ तालीम में 55 बहनें पहुँची है। तो अब आप बताएं कि जब इस तरह का जोड़, वैसे तो हजरात 4 महीने पर जोड़ने को कहते हैं, ये 8 महीने पर हुआ है, तो कितनी खुशी से इन बहनों को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन जब इस तरह के जोड़ में ये कमज़ोरी है तो फिर मोहल्ले की तालीम में कितनी कमज़ोरी होगी। वरना आम तौर से ये होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर खातून भी इस जोड़ में कमज़ोरी नहीं करती, इस तरह के जोड़ में कमज़ोरी उनकी नहीं होती। लेकिन जब इस तरह के जोड़ में कमज़ोरी होगी, फिर मोहल्ले के जोड़ में कैसी कमज़ोरी होगी। ये हमारे जो जोड़ होते हैं ना, ये आपको कोई बयान करने के लिए नहीं होते, ये आप याद रखें कि ये कोई आपको नसीहत वसीयत करने के लिए नहीं होते, बल्कि अल्लाह पाक ने हमको एक बहुत बड़े अमल की तौफीक दी है। इस माहौल में, इस पुरफितन माहौल में हमको एक बहुत बड़े अमल की तौफीक दी है। वो क्या है कि अल्लाह ने हम मर्दों का और आप बहनों का रुख दीन की तरफ किया है। ये अल्लाह का फजल है, मेहरबानी है, ये अल्लाह की तौफीक से हुआ है। दूसरी तौफीक अल्लाह की हमारे साथ जो शामिल हाल हुई है दीन की मेहनत की, कि अल्लाह ने उसकी भी हमको तौफीक दी है कि आदमी खुद भी दीनदार बनता चला जाए और उसके ज़रिए से और लोग भी दीनदार बने। ये बहुत बड़ी सादत की चीज़ है। इन चीज़ों की किसी को तौफीक मिले, ये बहुत बड़ी सादत की चीज़ है। ये बग़ैर अल्लाह की तौफीक के नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तौफीक हम देते हैं, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। आप देखो कितनी बहनें आपको ऐसे मिलेगी, ये मर्दों को ऐसे मर्द मिलते होंगे कि जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं हम भी चाहते हैं कि हम भी ये काम करें, हम भी चाहते हैं जमात में जाएं, हमारे बच्चों को भी हम भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं, कहते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मर्द या उनके मसरात उनको इन चीज़ों की तौफीक शामिल हाल नहीं होती, तो वो नहीं चल पाते। वो चाहते हैं करना मगर नहीं कर पाते। और हमें कहा, हमने अल्लाह मियाँ से कोई दरख्वास्त नहीं लगाई थी, अर्जी हमने नहीं भेजी, मगर पता नहीं अल्लाह को कोई बात हमारी पसंद आ गई, या हमारे हक़ में हमारे माँ बाप की दुआएं कबूल हुई, या पता नहीं क्या बात हो गई, अल्लाह ने हमें लगा दिया। अब चूंकि हम इंसान हैं तो इतनी बड़ी तौफीक की हमसे समझते हुए या ना समझी में नाकदरी हो जाती है, इसमें गफलत हो जाती है, इसमें सुस्ती हो जाती है। ये गफलत और सुस्ती हमसे दूर हो जाए,
اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری اگر ہوتی ہو تو یہ ناقدری ہم سے دور ہو جائے، اس کی فکر دلانے کے لیے جوڑ ہوتے ہیں مردوں کے بھی. اور یہ خالی آپ بہنوں کے جوڑ نہیں ہوتے، آپ کے مردوں سے پوچھنا، مسجدوں میں وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کے بھی جوڑ ہوتے ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے جوڑ. وہ اسی لیے کہ دنیا جو ہے نا وہ غفلت کی جگہ ہے. یہاں آدمی میں نہ چاہتے ہوئے بھی غفلت آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اگر اس غفلت کو وقت پر دور نہیں کیا جائے گا تو پھر غفلت بڑھتی چلی جائے گی، اور جہاں اگر اس کی فکر ہو گئی تو پھر غفلت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مردوں میں کہ ہم مردوں کو ہر ہفتے گشت کی بات ہوتی ہے، ہر ہفتے گشت کے عنوان پر جمع کرتے ہیں، ہر ہفتے شب گزاری کا عمل ہوتا ہے، ہر مہینے 3 دن جانا ہوتا ہے، تو بھی ان میں سستی آ جاتی ہے. تو پھر ہماری عورتوں کو تو ہر ہفتے نہیں جانا، کوئی گشت ان کے نہیں ہوتے، ان کی کوئی ملاقاتوں کا نظام نہیں ہے. تو اگر ان کو فکر نہ دلائیں تو ان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور عورتوں کی کمزوری مردوں کی کمزوری سے بھاری ہے. اگر عورت میں کمزوری آ گئی تو وہ کمزوری اتنا بڑا نقصان دے گی کہ ایک مرد کی کمزوری اتنا نقصان نہیں دیتی. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے بزرگوں سے بیان میں سنا ہوگا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ایک مرد کا بننا اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بن جانا. اور یہ بات بھی آپ نے بزرگوں سے سنی ہوگی. حضرت کے بعد حضرت یہ فرماتے تھے کہ مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. اگر یہی بات ہے تو پھر ایک عورت کی غفلت میں آنا پورے گھرانے کا غفلت میں آ جانا ہو جاتا ہے کہ پورا گھرانہ اس کی وجہ سے غفلت میں آئے گا. آپ دیکھیں ایک گھر میں عورت ایک فکر مند ہو جاتی ہے تو پورے گھرانوں کو بیدار کر دیتی ہے. اور خدا نہ کرے کسی گھر کی خاتون میں غفلت آ گئی تو اب اس کے گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. تو عزیزہ بہنوں، جس طرح مردوں کے لیے فکر کی جاتی ہے ایسے آپ بہنوں کے لیے بھی یہ فکر کی جاتی ہے. اور خدا نہ کرے اگر جو عورتوں میں محنت کرنے والی مستورات ہے ان میں غفلت آ گئی تو یہ تو اور زیادہ نقصان کی بات ہے کہ جو فکر مند کرنے والی مستورات ہیں ان میں ہی غفلت آ گئی. وہ ایک چوکیدار کی بات کوئی سنا رہا تھا کہ وہ چوکیدار رات کو بیٹھے بیٹھے چلا رہا تھا، بھائی جاگتے رہو، بھائی جاگتے رہو، بھائی جاگتے رہو. تو کسی نے کہا بھائی تجھے جگانے تھوڑی بٹھایا ہے، تو کائے کو چلاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں لوگوں کو جگانے کے لیے نہیں چلا رہا ہوں، کہ خود جاگتا رہوں اس کے لیے چلاتا ہوں. کیونکہ جب چور آئیں گے تو پہلے کالونی کو نہیں لوٹیں گے، پہلے کالونی کے چوکیدار کو دیکھیں گے کہ وہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے. اگر وہ سو رہا ہے تو پہلے وہ اس کو باندھو، اس کے منہ پر پٹی وٹی لگاؤ، پھر اس کے بعد کالونی کا کام کریں گے. تو میں نہ سو جاؤں اس کے لیے میں چلا رہا ہوں. ابھی محلوں میں تھوڑی بہت جو دینی رمق ہے، دینداری کی شکلیں ہیں، وہ ہمارے ان مردوں کے چلنے پھرنے اور آپ مستورات کی محنت کی برکت سے. ورنہ ہم جائزہ لیں تمام علاقوں والے کہ جب تک ہمارے محلے میں تبلیغ کی محنت کی عمومی شکل نہیں بنی تھی مردوں میں عورتوں میں، تو ہمارے محلوں کے حالات کیسے تھے. ہر آدمی اپنا ذاتی جائزہ بھی لے لے اور محلے کا بھی جائزہ لے لے، اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لے کہ اللہ کا فضل ہے کہ تبلیغ کی محنت کے آنے کے بعد ایک طرف مردوں میں محنت ہوئی، ایک طرف مستورات میں محنت ہوئی، تو الحمدللہ مردوں میں بھی ایک تبدیلی آ گئی، مستورات میں بھی ایک تبدیلی آ گئی. اور پوری دنیا میں یہ ہے، پوری دنیا میں یہ شکل بنی ہے. اب خدا نہ کرے جس محنت کے ذریعے سے تبدیلی آ رہی ہے وہ محنت کرنے والوں میں ہی کمزوری آ گئی تو، ان میں سستی آ گئی تو. اور شیطان جو ہے نا وہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے، ان کی بات سنی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو مسئلہ ان لوگوں کا زیادہ نہیں ہے جو عوام ہیں، ان سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے جو دینی سطح کے لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے. کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ چور مالدار کے وہاں آتا ہے، غریب کے وہاں نہیں آتا. چور جو آتا ہے وہ کس کے وہاں آئے گا؟ مالدار کے وہاں آئے گا، غریب کے وہاں چور نہیں آتا. پھر کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا دین کی محنت کرنے والا مجمع ہے وہ دین کا مالدار مجمع ہے. کون سا مجمع ہے؟
دین کا مالدار مجمع ہے، یہ نمازوں کے پابند ہے، انہوں نے اپنا حلیہ جو بنایا ہے وہ شریعت سنت والا بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ حضرات لوگ دیندار بنے اس کے محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی محنت سے اب مان لو کہ ایک مرد 3 دن کی جماعت لے کر گیا تو اس کے ساتھ 10-15 آدمی جائیں گے تو ان کی فکر دینی بنے گی. ایک آدمی چلے میں جا رہا ہے، 4 مہینے میں جا رہا ہے، اپنے ساتھ چلنے والوں کی فکر دینی بنائے گا. ہماری کام کرنے والی مستورات وہ تعلیم کے حلقے میں تعلیم میں جائے گی تو اس میں آنے والی بہنوں کی فکر دینی فکر بنائے گی. اگر مستورات کی جماعت جاری ہے تو ان کے ساتھ جو بہنیں جائے گی ان کی فکر دینی بنائے گی. جس محلے میں قیام کرے گی وہاں والوں کی فکر دینی بنائے گی. تو ان کے یہ خود اپنی ذات سے سنبھلتے ہوئے بہت بڑے مجمع کے سنبھلنے کا یہ ذریعہ بن رہے ہیں. یہ جتنا مجمع تیار ہوا ہے وہ تو انہی کام کرنے والوں کی برکت سے تیار ہوا ہے. تو شیطان یہ تھوڑی چاہے گا کہ ان کا یہ سلسلہ جاری رہے. تو عام مجمع کے مقابلے میں شیطان جو بس زیادہ محنت کرے گا وہ اس مجمع پر محنت کرے گا کہ یہ بیٹھ جانا چاہیے، یہ کمزور ہو جانا چاہیے. بھائی اندر آ جاؤ، بھائی اندر جگہ ہے آ جاؤ. تو شیطان جو ہے نا اور مجمع کے مقابلے میں ہمارے کام کرنے والے مردوں کے مجمع پر اور عورتوں کے مجمع پر وہ محنت کرتا ہے. کیا محنت کرتا ہے؟ کہ 2 قسم کی محنت ہوتی ہے. ایک محنت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پر یہ کام سے ہی بیٹھ جائیں، کام ہی کو چھوڑ دیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسوڑی، کہ کام ہی کو چھوڑ دیں. یہ تو آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا مجمع مردوں کا بھی ملے گا عورتوں کا بھی ملے گا کہ تبلیغ میں لگے لیکن لگے نہیں رہے. ہم مسجد میں دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا مجمع 4 مہینے والوں کا ہے، چلے والوں کا ہے، لیکن وہ لگے نہیں رہے. تھوڑے عذر میں شیطان نے ان کو بٹھا دیا. عذر کیسا؟ وہ ملا تھا میرے سامنے ہنس کے دیکھا بھی نہیں، تو گھراک ہنس کے نہیں دیکھا تو اس کو نہیں چھوڑا، اس نے تبلیغ کو چھوڑ دیا. دکان پر گھراک آیا تھا تو وہ ہنس کے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اس کو ہنسانے گیا، مگر تبلیغ میں ہنس کے نہیں دیکھا تو ریسا گیا. یہ ریسا کے گھر بیٹھ گیا. چھوٹی باتیں ہیں، اب وہ باتیں تو اس کی زندگی میں روز پیش آتی ہے تو وہاں تو یہ سب مسئلے کھڑے نہیں کرتا، مگر تبلیغ میں پیش آ گئے کہ تبلیغ کی چھٹی. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی وہ جانتا ہے شیطان کے کون کیسے ورغلانے کا، کس کو ورغلانے کا، کیسے ورغلانے کا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ شیطان نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے. کس سے پہلے پیدا ہوا؟ اس کو سب کی نبض دبانا جانتا ہے وہ، کہ کیسے کس کی نبض دبانے کی، کسی کے امی کے نام کی، کسی کے ابا کے نام کی، کسی کے بچے کے نام کی، کسی کی بیوی کے نام کی، کسی کے بلڈ شوگر کے نام کی، کسی کے اور گھٹنوں کے نام کی، کسی کے کمر کے، وہ سب جانتا ہے. وہ سارے کام کرے گا مگر تبلیغ آئے گی کہ میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تبلیغ کا مسئلہ آئے گا تو میرے کمر کا مسئلہ ہے، تبلیغ کا مسئلہ آئے گا کہ میرے شوگر کا مسئلہ ہے. باقی دکان پر بھی جا رہا ہے، شادی بھی بچوں کی کروا رہا ہے، سب کے میت میں بھی سارے کام ہو رہا ہے سوائے تبلیغ کے، کہ اس نے اس عمل کو اپنے لیے معذوری کا ذریعہ بنا دیا کہ شیطان نے اس کے لیے وہ چیز بڑی بنا دی. سارے کام کر رہا ہے مگر اس کے لیے وہ بیٹھ گیا. ایسے بہت سارے مرد ملیں گے، ایسے عورتیں بھی ملے گی آپ کو، عورتیں بھی ملے گی کہ وہ ماشاءاللہ وقت لگائی تھی اور بہت اچھی فکر مند ہو گئی، اس کی ذاتی زندگی بھی دین والی بنی، اور جب وہ تعلیم کے حلقوں میں جا رہی تھی تو اس کے ذریعے سے نفع بھی ہو رہا تھا. مگر کبھی اس کو کبھی یہ جیسے مردوں کے عذر ہے ایسے مستورات میں بھی عذر ہوتے ہیں، وہ عذر بنا کر ان کو اس تعلیم کے حلقے سے اس نے روک دیا. اب نقصان کیا ہوا؟ دین کی محنت کی تاثیر یہ ہے، جو تبلیغ کی محنت ہے نا، دین کی محنت، اس کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے. اللہ کا ڈر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلا جو دین زندہ ہوتا ہے وہ ایمانیات کا اور عبادات کا. ایمانیات کا مطلب اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے دل میں جو کرنے کے کام کو پر آدمی کو کھڑا کرے اور بچنے کے کاموں سے اس کو بچا لے. اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ پر اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ کرنے کے کام کرنے کے آدمی میں طاقت آ جائے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ اگر اس محنت کا کوئی میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھ دیا ہے. اچھا ایمان جب بنتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور. تو عملوں کا مدار ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کا مدار اس کی محنت کے ساتھ ہے. اللہ کو بولا جائے،
اللہ کو سنا جائے, اللہ کی عظمت دل کے اندر بٹھائی جائے. جب آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے تو اللہ کے اوامر وہ پورے کرتا ہے. اور اس محنت کے ساتھ یہ خصوصیت ہے. اب ایک آدمی تبلیغ سے جڑا ہوا بیٹھ گیا, اب وہ جو ایمان میں طاقت اس کو ملنی تھی وہ نیچے جائے گی. ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. جب اس کی محنت ہوتی ہے تو بڑھتا ہے, اور نہیں ہوتی ہے تو گھٹ جاتا ہے. اب جب گھٹ گیا تو کیا ہوگا کہ جب گھٹے گا, بھائی یہاں جاؤ, صاحب یہاں جاؤ, راستے میں سے یہاں جاؤ. بھائی چلو جلدی کرو, ٹائم شارٹ ہے, تم تو یار جلدی کرو. بس چلو خاموش ہو جاؤ, اب بات پوری کرو. کیا بات چل رہی تھی؟ اگر ایک آدمی جس محنت کے ذریعے سے یہ سب چیزیں زندگی میں آتی ہے, اس نے چھوڑ دیا, جس محنت سے اس کو جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کی عظمت کو بولنا چھوڑ دیا, اللہ کی عظمت کو سننا چھوڑ دیا, اللہ کی عظمت دل میں بٹھانا چھوڑ دیا, تو پھر اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ مجھ سے یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. تو سب سے پہلا اس کے اپنی ذاتی زندگی میں کمزوری آتی ہے. محنت کرنے والے کی اپنی ذاتی زندگی میں سے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ عملوں میں جھول پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم محنت میں لگے ہیں. ہماری محنت سے اللہ اوروں کو ہدایت دے کہ نہ دے وہ اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے کہ میں محنت کروں تو اللہ لوگوں کو ہدایت دے دیں گے. یہ ہماری محنت پر وعدہ نہیں ہے, لیکن ہماری محنت پر اللہ نے ہمیں ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے. جو محنت کرے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے. تو ہمیں ہماری محنت کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے. اگر ہم محنتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اندر ضعف آئے گا, ہمارے اندر کمزوریاں آئے گی. اور اگر ہمارے اندر کمزوری آ گئی تو پھر ہمارا جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی اور کوئی نہیں کر پائے گا. اور اللہ ہم سے جو پوچھے گا ہماری زندگیوں کو پوچھے گا, اوروں کی زندگیوں کا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ اور لوگ کیسے بن کر آئے. وہ چیز اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, ہم میں سے ہر ایک سے اللہ پاک ہماری اپنی زندگیوں کو پوچھے گا. ہاں, اوروں پر جو ہم محنت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ کیا نہیں, وہ الگ بات ہے. باقی اور لوگ سنبھلے کہ نہیں سنبھلے وہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, ہم سنبھلے کہ نہیں سنبھلے وہ اللہ ہم سے پوچھے گا. ہر ایک سے اپنی ذات کے سوال ہوگا. 5 سوال تب تک قدم نہیں اٹھیں گے. قبر کے 3 سوال وہ ہماری ذات سے ہیں, قیامت کے 5 سوال وہ ہماری اپنی ذات سے ہیں. تو اور لوگوں کو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا. اس لیے ہم تو جو سب لگے ہوئے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, ہم اپنی ذات کو سنبھالا مل جائے اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سب کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں تو اس لیے لگا ہوا ہوں کہ مجھے سنبھالا مل جائے. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر محنت کرتے کرتے ذہن یہ بن جاتا ہے کہ تبلیغ کی محنت دوسروں کو سنبھالنے کے لیے ہے. اللہ نے محنت ایسی بنائی کہ اس سے انشاءاللہ اگر اچھے رخ پر ہوئی دوسروں کو تو سنبھالا ملے گا ہی, لیکن میں جو لگاؤں وہ تو میں سنبھل جاؤں اس کے لیے لگاؤں. کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی محنت سے ہزاروں لوگ سنبھل گئے مگر وہ نہیں سنبھلا. اور کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ان کو ایسا سخت عذاب دیا جائے گا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں لا ڈالیں گے. ان کے پیٹ کے آنت پیٹ سے باہر آ جائیں گے اور وہ آنت ان کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہوں گے, جو سخت بدبو اس کے اندر سے آئے گی. تو جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم کو پہلے ہی بہت سخت سزا دی جا رہی تھی, ہم پریشان تھے, اور تمہارے آنے سے اور تمہاری جو سزا ہے اور اس میں جو بدبو ہے اس سے ہم اور پریشان ہو گئے. تم نے کیا گناہ کیا ہے, تم کون لوگ ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد جہنمی ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سناتے تھے, یہ تو وہی لوگ ہیں. تو ان سے کہیں گے کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو لوگوں کو بیان کرتے تھے, تعلیم کرتے تھے, بیانات سنا, وہ لوگ نہیں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم وہی لوگ ہیں. پھر تمہیں کیا ہو گیا, تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو تو اچھی باتیں سناتے تھے, خود اس کے پابند نہیں بنتے تھے. اللہ ایسے بدبخت اور شقی لوگوں میں ہم کو نہ بنائے. آپ نے سنا ہوگا, یہ بوڑھے لوگوں سے آپ پوچھیں جو معمر حضرات ہیں, پہلے جماعت میں کوئی جاتا تھا, تبلیغ میں لگتا تھا تو ایک جملہ بولتا تھا, ابھی کم لوگ بولتے ہیں, نوجوان تو بالکل نہیں بولتے. کیا بھائی کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ تو کہتے تھے کہ ہماری اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے. اصلاح اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں جو بگاڑ آ گیا, جو سنت اور شریعت کے علاوہ کے طور طریقے آ گئے,
وہ ختم ہو جائے اور زندگی سنت شریعت کی تابع داری والی اطاعت والی بنے، اس کو اصلاح کہتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ تو ان کا ایک باب باندھا ہے تو صاحب ہے خروج من الہوا الی الہدی، جی چاہیوں سے رب چاہی کی طرف جانا. کہ زندگی میں جی چاہیاں داخل ہو گئی ہے، اس جی چاہی سے آدمی رب چاہی کی طرف جائے. اس تبلیغ سے یہ ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف جانا. تو یہ ہمارا ہدف ہے، تبلیغ میں لگنے کا ہدف ہے. ہم سب مردوں کے ذہنوں میں ہمارا یہ ہدف ذہن میں رہنا چاہیے، اور آپ بہنوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم تبلیغ میں کیوں لگے ہیں. کہ ہم تبلیغ میں اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالا دے دیں. ہم اپنے لیے لگے ہیں، ہم اپنے لیے لگے ہیں، ہمارے سارے مرد بھی اور بہنیں بھی. جس دن یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے لیے لگے ہیں تو ہمارے تبلیغ کرنے کا انداز بدل جائے گا. کیسے بدل جائے گا؟ آپ ایک کلاس دیکھیں، کلاس ہوتی ہے نا اسکول کی کلاس، تو اس میں بچے پڑھنے آتے ہیں تو ان کی چال دیکھنا، اور جو ان کو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کی چال دیکھنا. دونوں ایک ہی کلاس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ چال تواضع والی ہوگی، اور جو پڑھانے آتا ہے چھاتی نکال کر چلتا ہے، سینہ نکال کر ہاتھ چوڑے کر کے. کیوں؟ کہ وہ پڑھانے آیا ہے. تو پڑھانے والے کا انداز الگ اور پڑھنے والے کا انداز. تو اپنے لیے تبلیغ کرنے والوں کا انداز الگ، دوسروں کے لیے کرنے والوں کا انداز الگ. ہم سب کو شیطان دھوکہ نہ دے دے کہیں بھی کسی طرح سے بھی کہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری محنت کی اکثر شکل دوسروں پر ہے. بھائی گشت دوسروں پر ہے، ملاقاتیں دوسروں پر ہے، اسی طرح تعلیم کے حلقے میں محنت دوسروں پر ہے. تو آدمی کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوسروں کو سدھارنے کا ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ ہم تو گزارش کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ گزارش کریں گے. اور یہ گزارش اس وقت نفع بخش ہوتی ہے جب گزارش کرنے والا اپنی بات کے اندر پابند ہو. اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ بنے ہوئے لوگوں سے آدمی بن جاتا ہے. بنے ہوئے لوگ، ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہے، کنڈکٹر ہے، وہ ڈرائیور کے ساتھ تھوڑے دن جاتا ہے تو ڈرائیور بن جاتا ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اس نے زمانہ گزارا تو وہ ڈرائیور بن گیا. آپ کے یہاں اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، یہ گیریج کے کاریگر ہوتے ہیں، ان کے پاس 1-2 سال رہتے ہیں تو وہ کاریگر بن جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کہ سیکھے ہوئے آدمی کے ساتھ ان پڑھ آدمی نے اپنا وقت گزارا تو وہ کیا بن گیا؟ کاریگر بن گیا. الیکٹریشین ہوتا ہے، الیکٹریشین، تو الیکٹریشین اس کے ساتھ چند دن کوئی آدمی رہتا ہے تو وہ کاریگر بن جاتا ہے. ہمارے وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سونی، MBBS ڈاکٹر تھے. ان کے پاس ایک کمپاؤنڈر رہتا تھا. ابھی مجھے ہلکا ایک کا جوڑ اس کمپاؤنڈر کے گھر میں تھا. اس کمپاؤنڈر کے گھر میں اس نے ایک لمبا زمانہ گزارا ڈاکٹر کے ساتھ. وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. میں نے اس کو پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہ ڈاکٹر ہی. لو جی، میں نے تم کیسے کرتے ہو؟ کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہے. تو لوگوں کے فون آتے ہیں. اب وہ کمپاؤنڈر آدمی تھا، وہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے، اپنے گھر پر چلے گئے، لیکن اس کا دواخانہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ سیکھا، تجربے سے سیکھا کہ کیا چیزیں ہوتی ہے اور اس پر کیا علاج ہوتا ہے. حضرات صحابہ کی یہ چیز تھی. ان کے ساتھ ان کے غلام رہے تو غلام علماء بن گئے. ان کے گھروں میں باندیاں رہی تو وہ علم کو جاننے والی ہو گئی. تو جب لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لگنے والے بن جاتے ہیں. جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہی چیز منتقل کرتے ہیں. اسی لیے حضرات صحابہ کی ایک نمایاں میں جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ جب کسی علاقے میں وہ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے. تو لوگ یوں پوچھتے تھے کیسا اسلام لائیں؟ تو وہ یہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہیں ایسے تم بھی ہو جاؤ. ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی اگر بنی تو ہماری زندگی دوسروں کو بنائے گی. ایک آدمی کے کپڑوں میں خوشبو لگی ہے تو وہ آدمی گھر میں جائے گا تو پورے گھر میں خوشبو 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 ہو جائے گی، کیونکہ خوشبو والا آدمی آیا ہے تو اس کی خوشبو سب کے اوپر پھیلے گی. اور خدا نہ کرے کسی کے چپڑوں میں، چپل میں، کپڑوں میں بدبو لگی ہے اور وہ آ گیا مجلس میں، تو مجلس میں کیا آئے گی؟ بدبو آنی ہے. تو ایسے ایک گھر میں ایک بنا ہوا آدمی آئے گا تو اس کی زندگیاں لوگوں پر اثر ڈالے گی. آپ حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، حیات الصحابہ کی پہلی جلد ہے، اس میں حضرت نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع زمانے میں جماعتیں نہیں بھیجی کام کرنے کے لیے، افراد بھیجے. وہ ایک ایک آدمی، افراد کہتے ہیں ایک ایک سنگل آدمی، وہ ایک ایک آدمی علاقے میں گیا تو ان کا اثر سے پورا علاقہ بدل گیا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال مدینہ منورہ میں رہے، 1 سال.
ایک سال کے قیام میں پورا مدینہ بدل گیا. تو اب ہم سوچیں کہ میرے قیام سے میرا گھر بدلا کہ نہیں بدلا, میری بیٹیاں بدل رہی ہے نہیں بدل رہی ہے, میری بہویں بدل رہی ہے نہیں بدل رہی ہے. جب میری زندگی سے میرے گھر نہیں بدلا تو محلہ بدل جائے گا, میرے وجود سے میرا محلہ نہیں بدلا تو میرا گاؤں میری بستی کیسے بدل جائے گی. تو میرے اندر جو کمی ہے مجھے اس مبارک محنت کے ذریعے سے دور کرنی ہے. اچھا میرے اندر کیا کمیاں ہیں ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں, میرے میں کہیں بھول نہیں ہے, میرے میں کہیں جھول نہیں ہے, میں جو ہوں کمپلیٹ ہوں. ہر ایک کو یہ احساس ہوتا ہے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اور کوئی لقمہ دے تو لقمہ بند کر دو بھائی. جو آدمی میں کمی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے اندر کیا کمی ہے. اور دوسرا آدمی لقمہ دے تو سن بھی نہیں سکتا. پاگل آدمی اس کو کوئی کہے تو پاگل ہے, میں نہیں تو پاگل ہے. تو آدمی میں اپنی غلطی سننے کی استعداد بھی ختم ہو چکی ہے. کسی زمانے میں کوئی آدمی کسی کو لقمہ دے اور رہبری کرے تو وہ اس کو احسان مانتا تھا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے میری رہبری کر دی. اب تو اس کو کھوڑا لگ جاتا ہے, برا لگ جاتا ہے. ہمیں کسی کو رہبری کرنا نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. نہ مردوں کو کسی کو رہبری کرنی ہے, نہ عورتوں کو کسی کو رہبری کرنی ہے. یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں. ہم کو کسی کو لقمہ لقمی نہیں دینا, ٹوکنا نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں. ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے. ہمیں وہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی غلط دیکھا کہ وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے, تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ بابا جی کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ بابا جی ذرا ہمارا وضو دیکھو کیسا ہے. تو دونوں کا دیکھ کر کہنے لگے تمہارا تو ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا صحیح نہیں ہے. تو ہم اپنی ایسی اچھی زندگی اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ میری زندگی غلط ہے, باقی یہ آدمی کی زندگی ٹھیک ہے. ورنہ ہمیں کہنا نہیں آتا تو اس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ہماری اپنی زندگیوں ہمیں اس محنت میں لگنے کے بعد بنانی ہے. اگر ہماری زندگی بنی تو یہ سمجھے کہ ہم نے محنت سے نفع اٹھا لیا, محنت سے ہم نے نفع اٹھا لیا. اور خدا نہ کرے لگنے کے بعد ہماری زندگیاں نہیں بنی تو ہم نے اس محنت سے نفع نہیں اٹھایا. اوروں نے ہم سے اٹھایا نہیں اٹھایا, اوروں کو تبلیغ سے کیا نفع ہوا تھا. نمبر 2 کی بات, میں نے نفع نہیں اٹھایا. میرا نفع اٹھانا تو اس وقت ہوتا جب اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد میں اپنی زندگی کو ایسی بنا لوں جیسا اللہ مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے تم کیسے تمیز کرو گے کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا کمزوریاں ہیں, اللہ کون سے دیکھنا چاہتا ہے, تم کون سے لیول پر ہو, کیسے پتا چلے گا. تو اس کے لیے وہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہماری کتابیں فضائل اعمال, فضائل صدقات, پھر فرماتے تھے تم جانتے ہو یہ کیا کتابیں ہیں کہ یہ خالی چند فضائل کی باتیں اس میں نہیں لکھی ہے. ایک مسلمان جو زندگی جیتا ہے اس کے زندگی کے 5 شعبے ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. یہ 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں میں اس کو ایسے رہنا پڑے گا جیسے اس کو اللہ اس میں حکم دیا ہے, 5 شعبوں میں. اور مولانا کے ملفوظات میں ہیں کہ اگر ہمارا کام چل پڑا تو سب سے پہلے لوگ ایمانیات اور عبادات کا دین بنائیں گے. اور اسی آگے فرمایا کہ معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے. معاملات اور معاشرت کی یہ جو کتابیں فضائل عمل, فضائل صدقات, یہ ہم کو اس لیے سناتے ہیں, تعلیم میں اس لیے پڑھنے کو کہتے ہیں. ان میں ان 5 شعبوں میں مسلمان کیسا رہے وہ چیزیں اس میں لکھی ہے. سب سے پہلے ایمانیات کا لکھا, حکایت صحابہ, 12 ابواب لکھے ہیں. صحابہ کی سوچ, صحابہ کے جذبات, صحابہ کا اللہ کے نام پر قربانیاں دینا, 12 ابواب ہے. پھر اس کے بعد عبادات کے 5 ارکان ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. ان 5 ارکان کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے وہ اس میں لکھا ہے. 5 ارکان اسلام, 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نیوالا پیٹ میں آ گیا تو کیا ہوگا. فضائل صدقات میں اس کے سارے ابواب لکھے ہیں, پورا ایک لمبا چوڑا اس کا ایک حصہ انہی چیزوں کا, حلال حرام کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو جائے اگر حرام پیٹ میں جا رہا ہے تو بیت اللہ میں چلا گیا اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہوگی. کسی کی ایک چونی کھا لی حرام کی تو 70 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. وہ سب باتیں اس میں لکھی ہے معاملات کی. پھر اس کے بعد معاشرت کو لکھا ہے, امی کے ساتھ کیسے رہنا, امی کے حقوق, ابا کے حقوق, صلہ رحمی, پڑوسیوں کے حقوق, چھوٹے بڑوں کے حقوق, معاشرت, رہن سہن کیسی ہونی چاہیے وہ لکھا ہے. اور اس کے بعد اخلاقیات. جب آدمی, ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تم یہ کتاب پڑھو نا, یہ ہم مردوں کے لیے بھی اور آپ بہنوں کے لیے بھی ہے,
کہ ہم سب اپنی نیتوں کو تازہ کریں کہ ہم تبلیغ میں لگنے کے بعد ہمیں اس سے نفع اٹھانا ہے. اور نفع اٹھانا اس کو کہیں گے کہ ہم اس میں لگنے کے بعد اپنی زندگیوں کو ایسی پابند بنائیں سنت اور شریعت کی کہ جیسی ہم سے ہمارا اللہ یہ زندگی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہیں اور جو لوگ ان کے مشابہ زندگی بنا کر آئیں گے ان سے راضی ہوں گے. والذین اتبعوہم بإحسان، سوچ ان کی طرح، جذبات ان کی طرح، اعمال ان کی طرح، اس لیے ان کی زندگی ہم کو سنائی جاتی ہے. تو ہم سب اس کو ذہنوں میں لیں، ہم اپنی نیتوں کو تجدید کرتے رہیں، تازہ کرتے رہیں کہ بھائی میں کیوں لگا ہوں تبلیغ میں؟ کہ تبلیغ میں اس لیے لگا ہوں کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا مجھے میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کتاب میں وہ زندگیاں لکھی ہے، اس لیے روز ہم کو گھروں میں اس تعلیم کو پڑھنے کو کہتے ہیں، مردوں کو مسجد میں سننے کو کہتے ہیں، جماعتوں میں اسی کو پڑھنے کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھو جس نے اس کتاب میں سے طلب کے ساتھ سنا، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، ایسی بدلی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن ہوئے، ایک ہفتہ ہوا، ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا انکلیشور میں. ڈاکٹر اشرف صاحب تھے، وہ یہاں داہود میں بھی چلے میں آئے تھے 2008 میں، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہاں آئے تھے، پھر یہاں سے جھاپا گئے تھے. تو ڈاکٹر ہیں، روزانہ 100 پیشنٹ چیک کرتے ہیں، 100 پیشنٹ. ابھی تبلیغ میں لگ گئے تو پتہ چلا، اس دن ہم لوگ ان سے ملنے گئے عیادت میں، تو پتہ چلا کہ انہوں نے 35 سال ہو گئے تکبیر اولا ان کی نہیں گئی ہے. 35 سال ہو گئے تکبیر اولا نہیں گئی ہے. یہ تبلیغ سے تبدیلی آئی، تبلیغ سے تبدیلی آئی. تبلیغ کا مطلب کہ تبدیلی آ جانی چاہیے، ہم محنت کرنے والوں میں تبدیلی آ جانی چاہیے، کیونکہ اس تبدیلی کے بعد ہم محلوں میں پھریں گے تو ہماری تبدیلی والی زندگی محلے میں پھرے گی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے، لوگوں میں وہ زندہ ہوگا جو تم لے کر پھرو گے. اب ہم کیا لے کر پھرتے ہیں؟ سوچیں. ہم جو چیز لے کر جائیں گے جس مجمع میں، ہمارے پاس جو ہوگا وہ لوگوں میں جائے گا. تو ڈاکٹر ہیں، روزانہ 100 پیشنٹ دیکھتے ہیں، لیکن نماز کے اتنے پابند کہ 35 سال ہو گئے تکبیر اولا نہیں گئی. پچھلے میں نے ان کو دیکھا 2003-4 سے میں ان کو دیکھتا تھا، روز صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، روز صلاۃ و تسبیح روز پڑھتے تھے. تو اس کے ذریعے سے تبدیلیاں آتی ہیں زندگیوں میں. ابھی اسی ہفتے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے پاس دواخانے گیا تھا. اپنی زندگی میں انہوں نے 2100 قرآن ختم کیے، اس سال 100 قرآن پڑھے انہوں نے. کہ تبلیغ آنے کے بعد زندگیوں میں نکھار آنا چاہیے، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، جذبات بدل جائے، زبان کے بولنے کا انداز رہنا سہنا، سب چیزوں میں تبدیلی آئے. تو تبلیغ سے اس نے نفع اٹھایا، تبدیلی آئی ہے. اور اللہ کے پاس ہم کچھ لے کر جانے والے بنیں گے. اللہ ہم سے ہماری بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھے گا. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو یہ چاہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو تو وہ اپنی زندگیوں کو بنائے. تو ہم سب کا پہلا ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگیوں کو بنا دیں. ہمیں کہیں شیطان دھوکہ نہ دے دے کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں دوسروں کے لیے لگے ہیں یا دوسروں میں سدھار پیدا کرنے کے لیے لگے ہیں. دیکھو سب کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہدایت دیں گے تو ہمارے خالی نظر پڑنے سے بھی اللہ ہدایت دے دیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھی ہے تو نبی کی محنت سے بھی اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا پر کیسے محنت کی، موت تک محنت کی. ان کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر ہو گئے اور کہا میرے چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے وہاں تمہارے حق میں کچھ کہوں گا. تو کہنے لگے کہ او میرے بھتیجے، اگر مجھے اپنی قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کرتا. اور وہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. نبی کی پوری زندگی محنت ان پر رہی، لیکن اللہ کے وہاں سے ان کے لیے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو ہدایت نہیں ملی. تو یہ چیز ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا پر محنت کی، ان کو ہدایت نہیں ملی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر محنت کی، ان کو ہدایت نہیں ملی. تو ہماری محنت پر لوگوں کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہماری محنت سے ہم کو نہ ملے تو اس سے بڑے دکھ کی بات کوئی نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات کہ ہم سب تبلیغ میں جو لگے ہیں اپنی ذات سنبھل جائے اس کے لیے. اور پھر انشاءاللہ اس بنی ہوئی زندگی کے ساتھ ہم چلیں گے پھریں گے نا تو اللہ ہمارے اثرات لوگوں میں منتقل کرے گا. تو پھر ہم لوگوں کو خیر پر پڑھنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے. جب ہم بن جائیں گے تو پھر اس فکر کو لے کر ہم تعلیم میں جائیں گے تو اللہ ہماری تعلیم میں اس کے اثرات ڈالے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ نے بات پوچھی کہ حضرت
ایک آدمی ہم سے کوئی بات کہتا ہے تو بہت اچھی لگتی ہے, وہ ہمارا لقمہ دیتا ہے, بھول سمجھاتا ہے, لیکن اتنی اچھی لگتا ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسہ لے لیں. اور وہی بات دوسرا آدمی بولتا ہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو خون چوس لیں اس کا. ایک ہی بات دو نے الگ الگ نے کہی, لیکن ایک کا اثر اتنا ہوا کہ اس سے دل جڑ گیا, اور دوسرے نے بات کہی تو دل پھٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا وہ کہنے والے کی نیتوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہماری بھی نیتوں کے اثرات ہیں. جب ایک آدمی کہتا ہے اس کی نیت کا اتنا اثر, تو ہم سب باتیں کرتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, ہماری نیتوں کا اثر نہیں پڑے گا. ہمیں تو لوگوں میں بھی محنت کرنی ہے اپنے اندر لانے کی نیت سے. لوگوں میں جو محنت کرنی ہے کہ میں بولوں گا لوگوں میں, لیکن یہ اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی عظمت کو, لیکن اللہ مجھے یہ دے دیں. تو یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. لگنے کے بعد ہمارا ایمان ایسا بنے, ہمارے اعمال ایسے بنے, اور اس کے بعد ہمارا معاملات, جو فضائل کی کتابوں میں ہم سنتے ہیں, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہم تبلیغ میں لگ گئے, اس کے بعد ایمانیات میں ہمارا جھول پڑ جائے, ہماری عبادتوں میں جھول پڑ جائے, نمازیں صحیح نہ ہو, نمازیں وقت پر نہ ہو, برقعے کا اہتمام نہ ہو, پردے کا اہتمام نہ ہو, کیفیت اچھی نہ بنے اعمال کی, تو ہم نے اپنی تبلیغ سے نفع نہیں اٹھایا. ہمارے معاملات, ہمارے گھر کے مردوں کے معاملات ہم نے دیکھے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کے انبن ہیں, بھائیوں کے میراث کے مسائل ہیں, اور ہمارا دل بے چین نہ ہو. ہم روز کتاب میں پڑھتے ہیں کہ معاملات کی خرابی کیسی پکڑ کا ذریعہ بنے گی, رہن سہن کی خرابی. آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آیا ہے, لیکن اس کا ویوہار ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ. تو حقوق والے آئیں گے, اور حقوق والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے, تو مطالبے کے بدلے میں ان کی نیکیاں دی جائے گی, اور نیکیاں ختم ہو جائے گی, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. روزانہ یہ باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر بے چینی پیدا نہ ہو, تو پھر ہم نے اپنی تبلیغ سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس لیے ہمارے اندر یہ بے چینی پیدا ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی چیز نظر آئے, یا اپنے گھر کے مردوں میں یا گھر بیٹوں میں, تو فوراً اس کا مذاکرہ زندہ ہو جانا چاہیے کہ دیکھو یہ بات نظر آ رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر بیٹا اپنی ماں سے نہیں بول رہا, مثال کے طور پر بیٹا شوہر ماں سے نہیں بولتا, شوہر بہن سے نہیں بول رہا ہے, تو یہ اس کی بیوی بے چین ہو جائے گی کہ میرا شوہر اگر اپنی ماں سے نہیں بولے گا تو یہ تو قطع رحمی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اپنی بہن سے نہیں بولے گا تو وہ قطع رحمی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی فکریں گھر کی عورتوں میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ ہمارے اندر تبلیغ نے کوئی چیز پیدا کی ہے. اس لیے عزیزہ بہنوں, ان جوڑوں کے ذریعے سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں لانی ہیں, اس کے لانے میں جو ہمارے اندر کمزوری آتی ہے, سستی آتی ہے, وہ چیزیں ہم سے دور ہو جانی چاہیے. ورنہ تبلیغ میں لگے ہوئے بھی ہوں گے اور ہم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور مر جائیں گے, تو ہم سے بڑا کوئی نقصان والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ایک تو اس کی کمی دور کرنی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے ذریعہ بنا دیں. یہ بھی ہماری بہت بڑی کمائی کی چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کی بھی توفیق دی ہے, اور دوسرا دین کی محنت کی ہم کو اللہ نے توفیق دی. تو یہ اگر کسی کے لیے ہم ذریعہ بنے, یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. کتنی بڑی کمائی ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کوئی آدمی کسی کو خیر کی رہبری کرے اور دوسرے آدمی نے وہ کام کیا, تو اس کا وہ کام کرنا ایسا ہے جیسے رہبری کرنے والے نے ہی وہ کام کیا. الدال علی الخیر کفاعلی. تو اب تبلیغ میں آدمی آج اس کو سمجھاتا ہے, دوسرا کو, تیسرے کو, چوتھے کو, روز سمجھانے کی محنت ہے. تبلیغ تو سمجھانے کی ہی محنت ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ کس کے سمجھانے سے اللہ پاک سامنے والے کے دل پر کیا کیا اثرات ڈالتے ہیں. آپ جتنے تبلیغ والے ہیں ان سے پوچھنا کہ تم تبلیغ میں کیسے لگے, تو مرد سنائیں گے کہ فلاں کی بات میں نے سنی تھی, اس سے میرے دل پر بات لگ گئی. عورتوں کو بھی آپ پوچھنا کہ تم کیسے لگی تبلیغ میں, تو کبھی کہے گی کہ فلاں جماعت آئی تھی, اس کی بات اچھی لگی, فلاں مولانا صاحب کا بیان سنا تھا, اس سے. اب وہ مولانا صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ تو بھولا گئے. لیکن اب یہ مرد جتنے خیر کے کام کر رہے ہیں, وہ عورت جو کر رہی ہے, وہ سب اس کے نامہ اعمال میں جو اس کے لیے ذریعہ بنا. کتنا بڑا یہ عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی کتنی بڑی کمائی کر سکتا ہے. میں مولانا اشرف رحمۃ اللہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں میں نے ایک بات پڑھی کہ کسی کو اللہ خیر کی توفیق دے کہ دوسروں پر محنت کرنے کی, کتنی بڑی بات ہے وہ حضرت نے بیان کی. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر حضرت نے پہلے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پاک ہم کتنے بھی بڑے اعمال دنیا سے کر کے جائیں, ہم سے یہ پوچھیں کہ تم کتنا کر کے آئے, تو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے جتنا کہا تھا 100% کر کے آیا؟
کہا نہیں کہہ سکتے. پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ میاں ہم سے یہ پوچھے جتنا کیا تھا کیسا کیا, تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کیا ہے؟ کہ اس کا بھی ہمیں جواب نہیں دے سکتے. پھر تیسرا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس کے لیے کیا, اگر یہ پوچھیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ 100% تیرے لیے کیا. کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہزار ملے گی. پھر فرماتے تھے کہ اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو, یہ فرمایا. پھر کہنے لگے کہ اس پر تمہیں ملے گا کیا پتا ہے کہ ایک آدمی پر تم نے محنت کی, کسی مرد نے کسی مرد پر, کسی عورت نے کسی عورت پر, اور اس کو خیر کی طرف متوجہ کیا. مثال کے طور پر کوئی مرد ملاقاتوں میں گیا اور اس کو تشکیل کر کے مسجد میں لے آیا اور اپنے پاس کھڑا کر دیا. اب اس آدمی کو نماز پڑھتے آتا ہی نہیں ہے. ایک عورت نے کسی کا ذہن بنایا, اس کو نمازی بنا دیا. اب اس عورت کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس کھڑا رہا مسجد میں, ہمیں دیکھ کر رکوع کیا, ہمیں دیکھ کر سجدہ کیا, تو سب ادھورا ادھورا کیا. آتا ہی نہیں ہے تو کیسے پکا کرے گا؟ ہم نے سلام پھرائی, اس نے بھی سلام پھرا دی. تو پھر فرماتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آدمی ہے جس نے کچا کام کیا, اس کے نامہ اعمال میں اس کا یہ کچا عمل کیسا لکھا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کچا ہی لکھا جائے گا, سب کچا کیا ہے تو آتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ. فرماتے تھے کہ اس کا کچا عمل تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. میرا جو میں نے کیا وہ پکا لکھا جائے گا کہ نہیں وہ نہیں پتا, لیکن میرے ذریعے سے جتنے اعمال وجود میں آ رہے ہیں وہ پکے لکھے جائیں گے. کیوں؟ ایک آدمی دوسرے پر جو محنت کرتا ہے, محنت کر کے مسجد میں لایا, تو اس کو پکا بنانے کی نیت سے لاتا ہے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ پکا بنانے کی نیت سے. تو ہمیں اللہ ہماری نیت پر دے گا, اس کو اس کے عمل پر دے گا, اور ہمیں تو اس کا عمل تو کچا تھا تو اس کا کچا ہو گیا, اور ہماری نیت یہ تھی کہ وہ پکا بنے. تو فرماتے تھے کس طرح اپنی زندگی میں لوگوں کو تم لگاتے رہے تو تمہارے کتنے پکے عمل جمع ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. ہمارے عبد الرحمان سناتے تھے جملہ, بہت میٹھا جملہ لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. عبد الرحمان بولتے تھے, انتقال ہو گیا, آپ نے بھی نام شاید سنا ہوگا, عورتوں نے بھی, عبد الرحمان غازی. وہ بہت پیارے بولتے تھے, بھائی شیطان کو عداوت ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر مرے. مولانا عمر صاحب یہ بات فرماتے تھے کہ اس دنیا سے بانجھ نہ مرو. بانجھ ایسی عورتوں کو کہتے ہیں جن کے وہاں اولاد نہیں ہوئی ہے, کہ اکیلی تھی اور اکیلی بیچاری چلی گئی. اچھی اولاد چھوڑ کر جانا بہت سعادت کی چیز ہوتی ہے, کہ وہ بچے دین سیکھیں گے, دین کا کام کریں گے, تو یہ سب اس کے ماں باپ کو ایسال ثواب ہوتا ہی رہے گا. اب کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ غم بھی نہ کریں, اب اللہ کا یہی اس کے لیے فیصلہ ہے. لیکن اچھی اولاد پیچھے چھوڑ کر جانا, ولد صالح یدعو لہ, کہ اچھی اولاد وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے. مولانا فرماتے تھے کہ تم بانجھ نہ بنو ایسی عورتوں کی طرح کہ جس کو اولاد نہیں تھی. فرماتے تھے کہ اپنے پیچھے انسانوں کو کما کر جاؤ, یوں کہتے تھے, انسانوں کو کما کر جاؤ, کہ لوگ چیزیں کماتے ہیں تم انسانوں کو کماؤ. تو ہم مردوں کا اور آپ بہنوں کو یہ انسانوں کے کمانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. دیکھو یہ دنیا عجیب مطلبی دنیا ہے, مر جاتے ہیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا, قبر پر بھی کوئی نہیں جاتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے فاتحہ واتحہ پڑھتے رہتے ہوں, کچھ اللہ کچھ ہمیں پڑھ کر بخشتے ہوں. آپ پوچھنا تھوڑے بچوں کو کہ تم اپنے دادا کی قبر جانتے ہو؟ کتنے بچے تو دادا کی قبر بھی نہیں جانتے, حالانکہ رہتے دادا کے گھر میں ہیں. بھائی بابا کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ کہ دادا کے پاس سے. کھیتی دادا کی واپرتے ہیں. تم تو یہاں اکثر کھیڑو تو بابا نے تھوڑی زمین بسائی تھی, بابا کے ابا نے بسائی تھی. تو آج بھی اپج لیتے ہیں دادا کے کھیتر سے, اور دادا کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. اب جس کو دادا کی قبر کا نہیں پتا وہ دادا کے لیے کتنی دعا کرتے ہوں گے. ہم سب سوچیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دادا دادی کے لیے. یہ سوارتھی دنیا ہے, مطلبی لالچی دنیا ہے. جب تک مطلب رہتا ہے تعلق رکھتے ہیں, ورنہ پھر بھول جاتے ہیں. تو ہم اوروں کے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ اور لوگ ہمارے لیے کریں گے, خود کر کے جانا ہے. خود کرنے کا اللہ نے ہم کو بہت بڑا موقع دیا ہے. یہ تبلیغ کی محنت بہت بڑا ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے. تو اتنے بڑے موقع کو شیطان کرنے نہیں دے گا. شیطان یہ چاہے گا کہ اب یہ اپنا ذات سے جو کر لے, مر جائے تو ختم بات. یہ اوروں کو لگا کر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اوروں کو لگا کر گیا تو مرنے کے بعد کس کا سلسلہ چالو رہے گا. یہ 10 آدمیوں کو تبلیغ میں لگا کر گیا, 10 کو نمازی بنایا, 10 کو عمل والا بنایا, وہ تو مر گیا. لیکن جس 10 پر اس نے محنت کی وہ 10 جتنا کریں گے اس کے نامہ عمل میں جائے گا. پھر وہ 10 جتنوں کو سمجھائیں گے وہ بھی اس کے نامہ عمل میں. پھر وہ جتنوں پر, تو وہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلے گا. تو ہمارے عبد الرحمان بہت اچھا جملہ بولتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا. ارے بھائی شیطان کو عداوت ہے دعوت سے, اس کو اچھا نہیں لگتا.
अच्छा नहीं लगा, देखो नहीं अभी हमको यहाँ भेज कर फिर घर चला गया। तो ऐसा होता है, खूबसूरत चोरी करवाता है, खूबसूरत चोरी, और फिर कोई कहे तो खोटा भी लगता है, और लगेगा मुझे थोड़ी लगेगा, तुमको लगेगा तो मुझे उसका थोड़ी खोटा लगेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शैतान हमको बहुत खूबसूरत रास्ते से पटड़ी से उतार देता है। अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया है, और यकीन माने हमको अल्लाह ही ने लगाया है, हम नहीं लगे हैं। अच्छा, ये मर्द को मैं पूछता हूं, आप बहनें सोचो कि जिस दिन तबलीग वाले हमारे पास आए तबलीग में लगाने के लिए, तो हम सीधे सीधे बैग लेकर आ गए थे 4 महीने के, या हमने भी गली निकाली थी, ठीक है जाओ मैं आता हूं, हम ऐसा कह रहे थे या सीधे आ गए थे? हम बचना चाह रहे थे मगर अल्लाह ने लगा दिया। पता नहीं अल्लाह को हमारी क्या बात पसंद आ गई। तो अब अल्लाह के इस लगाने की हम कदर करें। कदर क्या करेंगे कि इसके जरिए से खुद भी फायदा उठाएं और इससे लोग नफा उठाएं, ऐसी शक्लें बनाएं, लोग इससे नफा उठाएं, इसकी शक्लें बनाएं। उसके लिए मस्जिद की सतह पर मर्दों की जो मेहनत है उनको समझाते हैं, तुम कैसी शक्ल बनाओगे कि जिसके जरिए से मर्द नफा उठाएं, तो वो उनसे मुदाखरा करते हैं। एक तरफ मर्दों की मेहनत है, एक तरफ औरतों की मेहनत है, और मर्दों की मेहनत से ज्यादा ताकतवर जो चीज है वो औरतों पर मेहनत करना है। उसकी भी एक शक्ल है जो हमारी काम करने वाली मस्तूरात को दी गई है। वो शक्ल ये है कि हमारे हर घर में तालीम का हल्का शुरू हो जाए, हर घर की खातून उसके अंदर अपनी जिंदगी की फिक्र आ जाए और अपने घराने की फिक्र आ जाए। अगर हर घर की खातून फिक्रमंद हो जाए तो हर घर अपनी तरफ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कभी हमारे घरानों में हमारी मस्तूरात को अपने घरों की फिक्र नहीं आई है। आप देखो अक्सर घरों में तालीम नहीं हो रही है, तालीम के हल्के नहीं है। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ये तालीम के हल्के अगर शुरू हो गए ना तो घरों के वो सुराख बंद हो जाएंगे जिन सुराखों से घरों में बेदीनी दाखिल होती है, वो सुराख बंद हो जाएंगे, यूं फरमाते थे। लेकिन अभी हमने आपकी डायरियां चेक की कि अभी तो हमारे तालीम के हल्के में मसलन एक जो तालीम का हल्का है वहां 50 मकानों से मुतालिक वो तालीम का हल्का है। उस तालीम के हल्के में 50 मकान हैं। उन 50 मकानों में अगर एक माँ और बेटी दो को गिने तो 50 मकानों की कितनी हो गई? 100। मगर उस तालीम के हल्के में कभी 15 आई है, कभी 30 आई है, और कभी 40, कभी 50। तो 100% अभी औरतों ने आना शुरू नहीं किया। जब 100% अभी औरतें आएगी नहीं तो आप मुझे बताओ, जब 100% आई नहीं है तो वो बात कैसे समझेगी? जिन्होंने सुना ही नहीं है वो कैसे समझेंगे? एक तो दुख की बात ये हुई। दूसरा, उसमें लिखा है कितने घरों में तालीम, तो उसमें कहीं 50 आ रही है तो तालीम 10 घरों में ही हो रही है, तो आने वालियों की भी 40 मकानों में तालीम नहीं हो रही है। तो अभी उनके घरों में तालीम शुरू नहीं हुई तो उन घरों के नक्शे कैसे बदलेंगे? एक मजमा पहले से आ ही नहीं रहा, और जो मजमा आ चुका है अभी उस मजमे में हमारी बात मुंतकिल नहीं हुई है। और अच्छा, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, आपके कई महीनों की हमने डायरियां देखी, पहले महीना, दूसरा महीना, कई महीनों की डायरियां देखी है, और अक्सर मस्जिदों की देखी। तो इन मस्जिदों के देखने के बाद ये हुआ कि चलो 1 महीने में कमजोरी थी तो चलो दूसरे में तो तरक्की हो गई होगी, भाई दूसरे में रही, तीसरे में, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 6-6, 8-8 महीने तक यही कैफियत है। ये डायरियां इस लिखवा रहे हैं, डायरियों को डायरी बनाने के लिए नहीं लिखवा रहे। हमारी औरतें और मस्जिदवार जमात ये दोनों के जहन में आए कि भाई हमारे मोहल्ले की मस्तूरात की क्या कैफियत है, हमारे मोहल्ले के तालीम के हल्के की क्या रुख है, इतने मकानों में से कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आए हैं, जो आ चुके हैं उनमें से कितनों में तालीम शुरू हो गई, कितनों में 6 सिफा जिंदा हुए, नहीं हुए हैं तब उसके करने की औरतें कैसे फिक्र लें, मर्द कैसे फिक्र लें, उसको सोचने के लिए डायरियां हैं। लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि शायद ये मर्द भी इस डायरियों को देखते नहीं है, मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है। अल्लाह करे मेरी बदगुमानी ना हो और माफ हो जाए। बाकी अगर डायरियां लेंगे तो फिर हम उसके पीछे पड़ेंगे कि भाई पहले महीने में ये कमजोरी थी, ये कमजोरी कैसे दूर हो जाए, उसकी फिक्र दूसरे महीने में होती, फिर 2 महीने में देखा, तीसरे महीने में होती, लेकिन कमजोरी दूर हुई नजर नहीं आती डायरियों में। अगर इसी तरह से कमजोरियां रही तो फिर हमारा तालीम का अमल जो है एक रस्मी बन जाएगा, रूटीन का बन जाएगा, होते होते इतना रूटीन का बन जाएगा कि आम मजमा तो नहीं आ रहा, तालीम करने वालियों के दिल से भी इस तालीम के हल्के की अजमत निकल जाएगी, उसकी अहमियत निकल जाएगी। इसकी अहमियत निकल गई, उसका असर क्या होगा कि मामूली मामूली बहाने से जैसे आम मजमे ने तालीम के अमल को छोड़ दिया, ये बहनें भी छोड़ देगी, क्योंकि इनके दिल से ये अजमत निकल गई है कि क्या चीज है। और जिस दिन उन बहनों के दिल में ये बात बैठेगी कि
ہمارے تعلیم کے ذریعے سے ہم اتنی آنے والی بہنوں کی فکر دینی بنا سکتے ہیں, سوچ دینی بنا سکتے ہیں, ان کے جذبات دینی بنا سکتے ہیں. اور ایک بہن کا بن جانا وہ ایک بہن کا بننا نہیں ہے, ایک خاندان کا بننا, ایک گھرانے کا بننا, ایک نسل کا بننا ہے. اور میں اس کے لیے ذریعہ بن سکتی ہوں. جس دن کسی بہن کے دل دماغ پر یہ چیز سوار ہو جائے گی, آپ کا کیا خیال ہے, وہ بہن غیر حاضری کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے, غیر حاضری کرے گی؟ غیر حاضری تو بہت دور کی بات ہے. پورا ہفتہ انتظار کرے گی اس تعلیم کے دن کا کہ تعلیم کا دن کب آئے گا, تعلیم کا دن کب آئے گا. اس کو بے چینی ہو جائے گی کہ تعلیم کا دن کب آئے گا. کیوں کہ اس دن میری کمائی کرنے کا مجھے موقع ملے گا, کہ میں اس میں مسرات میں محنت کر کے اپنی آخرت بنا سکتی ہوں. تو وہ غیر حاضری تو کیا کرے, اس کو اس تعلیم کے دن کا انتظار رہے گا. اور جس دن تعلیم کا دن آ جائے گا نا, وہ کیا سستی کرے, بلکہ اہتمام سے اللہ سے مانگے گی کہ اللہ میاں آج تعلیم کا دن ہے, آج ہمارے محلے کی مسورات آنے والی ہے. اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تو آج ہمیں ذریعہ بنا دے آنے والی بہنوں کے دلوں کے پلٹنے کا, ان میں خیر کے آنے کا. تو وہ خاتون غفلت سے کیا جائے گی, اللہ کے سامنے رو دھو کر فیصلے کروا کر جائے گی. کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے آج کے عمل میں کتنی بڑی کمائی کر سکتی ہوں. تو وہ غیر حاضری کرنا تو کوئی سوچے گی ہی نہیں, اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, بلکہ وہ تل ملا جائے گی, اس کے دل میں بے چینی ہو جائے گی, اور بے چین ہو کر اللہ سے مانگ کر جائے گی کہ اللہ پاک ہماری تعلیم کیا, ہم کیا پڑھنے والیاں, دل کے پلٹانے والے تو آپ ہیں. اللہ آج کے ہمارے تعلیم کے عمل کو میں تو تاثیر ڈال دے, اور ہمارے آنے والیوں کے دلوں کو تو پلٹا دے, اور ان کو ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. پھر جو وہ پڑھے گی نا, تو وہ نہیں پڑھے گی اس کا دل روتا ہوگا, اس کا دل کی کیفیت اس کی تعلیم میں چھلکتی ہوگی. ہمارے میاں جی مہرا رحمۃ اللہ علیہ کی بات بزرگ سے سنی, وہ یوں فرماتے تھے کہ تم تعلیم خود تاثر لیتے ہوئے پڑھو, خود اثر لیتے ہوئے تعلیم کو پڑھنا ہے. تو عزیزہ بہنوں, یہ اس وقت ہوگا جب یہ تعلیم والی بہنیں اس کو سوچے کہ ہم کو اللہ کتنی بڑی خیر کے لیے استعمال کر رہا ہے. میرے کہنے سننے کے ذریعے سے کسی ایک عورت کا ذہن بننا کتنی بڑی کامیابی ہے, کہ ایک عورت کا ذہن بن گیا, ایک نسل کو وہ سنبھال لے گی. میں اس کے نسل کو نہیں سنبھال سکتی ہوں, لیکن ایک عورت کا میں نے ذہن بنا دیا, اس سے اس کا نسل بن جائے گی. تو پھر اس عورت کی محنت کرنے کی کیفیت کیسی ہو جائے گی, ہر پوری جماعت بے چین ہو جائے گی. اور پھر یہ نہیں ہوگا, ابھی میں نے ان مردوں سے پوچھا کہ آپ نے ایک جماعت میں 6-6 7-7 بہنیں رکھی ہے, تو انہوں نے جو بات سنائی مجھے بہت دل دکھا, کہ اس لیے رکھی ہے کہ اکثر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 3 بہنیں آئی 3 نہیں آئی, تو دوسری 3 سنبھال لیں. کتنی غفلت کی بات ہے. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہر 3-3 4-4 بہن کے ایک جماعت بنا کر تعلیم کے حلقے بڑھا دیں. ابھی آپ دیکھیں 1600 مکان ہیں آپ کے یہاں, 1600 مکان, اور 20 تعلیم کے حلقے ہیں. ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں کہ مستورات پر ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ کوئی مستورات ہماری محنت سے چھوٹنی نہیں چاہیے. اس کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر 30-40 مکان پر ایک تعلیم کا حلقہ قائم کرو. 30 مکان کا مطلب ایک گھر میں اگر ایک ماں اور بیٹی دو کو ہی گنے تو 30 مکان کی کتنی ہو گئی, 60 ہو گئی. یا ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی ہوتی ہے, یا 2-3 بھی بیٹیاں ہیں. میں ایک گنتا ہوں کہ اگر ایک ماں اور بیٹی گنے تو اکثر گھروں میں, ہم سب کے گھروں میں 2 بیٹیاں ہوتی ہے, کبھی 3 بھی ہوتی ہے. ایک گنے تو بھی 30 مکانوں کی 60 ہو گئی. تو 60 ہوئی تو ہمیں زیادہ عورتوں کے مجمع کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے. یہ بھی جو تعلیم کے حلقے میں نکالتے ہیں وہ بھی مجبوری میں نکالتے ہیں, کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ فکر منتقل ہو جائے. جس دن یہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے تعلیم کے حلقے بھی بند کر دیں, یہ مجبوری میں نکال رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے, عورت کا خیر کے کام کے لیے نکلنا گھر سے یہ بھی فتنے سے خالی نہیں ہے, خیر کے لیے نکلنا. اسی لیے ہم عورت کو صرف اور صرف تعلیم کے لیے گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں, ورنہ کسی کوئی پروگرام کے لیے نکلنے کو نہیں کہتے کہ بھائی فلاں پروگرام, فلاں فنکشن, فلاں عمل ہوتا ہے الگ الگ. تو ہماری تعلیم والی عورتوں کو باندھے کہ یہ ہم آپ کو مجبوری میں بھیج رہے ہیں, ورنہ یہ بھی ہم بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. کہ عورت کا, کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو اس کے پیچھے شیطان انگلی کرتا ہے, دیکھو اس عورت کو, دیکھو اس عورت کو دیکھو. تو ایسا تھوڑی لکھا ہے کہ تعلیم میں جاتی ہے تو نہیں کرتا, عورت گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے. تو یہ مجبوری ہے, تو اب اس کو زیادہ دور نہیں بھیجنا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ تمام عورتیں اپنے اپنے محلوں میں تعلیم کریں, اسی لیے یہاں کی عورتوں کو وہاں کی عورتوں کو یہاں بھیجنے سے منع کیا گیا. ہاں کوئی مجبوری ہے, اور مشورے کی جماعت, مشورے سے کسی عورت کو اگر کوئی محلے کی جماعت کمزور پڑ رہی ہے اور وہاں بھیجیں تو الگ بات ہے, ورنہ خود اپنی ذات سے عورت کہیں نہیں جائے گی. بغیر مشورے کے تو کوئی کام نہیں کریں گے.
جو بغیر مشورے کے ہوتے ہیں نا وہ اکثر رخ سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مشورے سے ہٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ جی چاہی پر آ گئے، جی چاہی پر. اور جی چاہی جو ہوتی ہے وہ بہت مرتبہ بہت خوبصورت شکل سے آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی عیدگاہ میں عید کے دن نماز پڑھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کہا جاؤ اس کو جاؤ اور کہو کہ رک جا بھائی. تو وہ رکا نہیں اور نماز پڑھ رہا تھا. تو پھر حضرت علی نے کہا بھائی اس کو روکو، کہ وہ رکتا نہیں ہے. خود حضرت تشریف لے گئے اور کہا کہ بھائی میں نے آدمی بھیجا تھا، تم نماز سے رکتے نہیں ہو. تو کہنے لگا میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہو مگر اللہ کے امر کے خلاف کر رہے ہو. ہمارے نبی علیہ السلام کا زمان ہم نے پایا ہے، ہم نے کبھی عید میں عیدگاہ سے پہلے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو نماز پڑھے نہیں ہے، ابھی نہیں پڑھے نہیں ہے، نماز پڑھی نہیں ہے مگر ابھی نہیں پڑھنی ہے، ابھی پڑھنا بے دینی ہے. اب یہ بے دینی خوبصورت شکل سے آئی. بے دینی ایسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض عورتیں مشورے کے اوپر ہو جاتی ہے تو یہ خوبصورت بے دینی ہے. پھر وہ شیطان کا حوالے ہو جاتی ہے، شیطان کا لقمہ بن جاتی ہے. وہ خیر کے وجود میں آنے کے بجائے اس کے ذریعے سے شر وجود میں آ جاتا ہے. پھر اس کو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ایسی بن گئی ہے کہ اب اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت، اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہمارا مجمع مشورے کے تابع ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان مردوں سے پوچھا کہ آپ نے 6 7 8 8 کی جماعت بنائی ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ بعض مرتبہ 3 بہنیں پہنچتی ہے، 3 4 نہیں پہنچ پاتی ہے. تو اب اگر 3 4 بہنیں نہیں پہنچتی تو آپ خود ہی بتائیں کہ یہ اس عمل کو عظمت سے دیکھنے کی نشانی ہے یا اس عمل کی ناقدری کرنے کی نشانی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے نا تو ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے بتاؤں؟ جب کسی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے نا تو پھر اس عمل کو اللہ ان سے لے لیتے ہیں. عمل کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے ورنہ نعمتوں پر زوال آتا ہے. اللہ نے کسی عمل کی توفیق دی اور بندہ اس کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، آدمی محروم ہو جاتا ہے. ہم نے مردوں کو دیکھا ہماری مسجدوں میں 4 مہینے لگائی، 1 بار 2 بار 3 4 مرتبہ، اور ایک دم بیٹھ گئے. پتہ نہیں کوئی بات ہوئی، کوئی ایسی باتیں بول دی، کوئی ایسی حرکتیں کر دی، کوئی ایسی چیزیں کر دی کہ اللہ کو ناپسند ہو گیا. دیکھو یہ بات نہیں سمجھنے کی کہ جو آگے بڑھتے ہیں خود ہی بڑھ جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں نا. جن کو اللہ آگے بڑھائے وہی آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے المقدم، آگے بڑھانے والا. اللہ جس کو چاہے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے المؤخر، پیچھے کرنے والا. جس کو اللہ پیچھے کر دیں وہ پیچھے ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. امی جان فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں ہلتا. تو یہ آگے بڑھنے والا بغیر اللہ کی مرضی کے آگے بڑھ جائے گا، اور یہ پیچھے رہنے والے بغیر اللہ کی مرضی کے پیچھے رہ جائیں گے. کہ آدمی سے چکیں ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے اور اس کو صحیح نہیں کرتا تو پھر وہ پیچھے کر دیا جاتا. اچھے لوگوں کو آپ دیکھنا، لوگ رشک کرتے ہیں کہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. اس لیے اللہ سے ڈرنا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ ہم سے یہ چیز لے نہ لے. کرتے رہو، ڈرتے رہو. پھر یوں فرماتے تھے مانگتے رہو اللہ سے کہ اللہ ہمیں محروم مت کر دینا، اور مانتے رہو. اس کا مطلب مشورے سے جو کہا جائے، جتنا کہا جائے. ایک بزرگ فرماتے تھے مشورے سے سو جاؤ گے تو بھی نفع میں، اور بغیر مشورے کے شہید بھی ہو جاؤ گے تو بھی خطرے میں. یوں کہتے تھے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں مشورے کے پابند بنانا. تو میرا تو دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بہنوں کو، اپنے مردوں کو مطمئن کرنا چاہیے، ان تعلیم والوں کو، کہ اگر یہ بزرگ چاہتے ہیں گھر 30 40 مکان پر ایک حلقہ ہو، تو آج تک ہم اس میں سستی کرتے تھے، ہماری غفلت ہوتی تھی، اللہ میں معاف فرماوے. اگر آپ مرد مشورہ کر کے اگر ہمارے ذمہ کوئی تعلیم کا حلقہ نیا کرو گے تو انشاءاللہ ہم اپنی سستی کو دور کر کے اس نئے تعلیم کے حلقے کو فکر سے نبھائیں گے. آپ بہنوں کو ان مردوں کو یہ پیغام بھیجنا چاہیے تاکہ یہ مرد جو سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے 6 6 8 8 کی اس لیے جماعت بنائی کہ ہماری بعض مرتبہ بہنیں غیر حاضر رہتی ہے، تو کام تو ہو جائے گا، اللہ کسی نہ کسی کو استعمال کر لیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کی ایک صفت ہے شان سمدیت، بے نیاز شان، کہ اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کہ اللہ کو میری اور آپ کی بھی ضرورت نہیں. اگر خدا کے امر میں ہم نے کوتاہی اور سستی برتی تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے علاوہ اور کسی کو استعمال کر لیں گے. اس لیے عزیزہ بہنوں ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا. اللہ ہی نے ہم کو توفیق دی ہے. ہم سے جو اس عمل میں کوتاہی ہوئی اس پر ہمیں یہ جوڑ ہمارے لیے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہو اس پر ہمیں ندامت آ جائے اور ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بنے. اور اب اس جوڑ کے بعد
अपनी जाती जिंदगी की दीनदारी में जो झोल पड़ा है उस झोल को भी दूर करने की कोशिश करें, और मेहनत में जो झोल पड़ा है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। अगर इस नीयत के साथ हमारे यहां से जाना हुआ तो हमने इस अमल से नफा उठाया, ये जोर से फायदा उठाया। वरना अगर यहां से ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे आए थे ऐसे ही जाना है, तो हमने क्या फायदा उठाया। इसलिए अजीजा बहनों, हमारे तालीम के हलकों को हमें मजबूत बनाना है। बहनें पहले से किताब अच्छे से देख कर आएं और अल्लाह से मांग कर आएं, बहुत बड़े अमल की तौफीक है। और तीसरी बात, हमारी मस्तूरात जब 6 सिफात का मुदाकरा करें ना, तो उस 6 सिफात के मुदाकरे में भी हमें इनको पर्चा नहीं सुनाना है। हम इस आने वाले मजमे की सोच बदल जाए, वो यहाँ से जिंदगी का रुख बदल कर जाएं। और हमने बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, मगर 6 नंबर पर अमल करने से पूरे दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। इस जहन से हमारी औरतों को इस तरह ये 6 नंबर बयान कर रहे हैं कि हमारी सुनने वालियों को ये महसूस हो कि ये मेरी जिंदगी की जरूरत की चीज है, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आया तो मेरी खोट और मेरा नुकसान है। तो इसलिए 6 नंबर ही को बोलना है, 6 नंबर के बाहर बिल्कुल भी कहीं से नहीं जाना। आजकल ये बहुत चला है कि फोनों में बयानात आते हैं, किस्से आते हैं, कहानियां आती है, तो मर्दों में भी हम देखते हैं एक बात करने वाले वहां से सुनकर आए और मजमे में बयान कर दिया। हम तो सादी सीधी बात करेंगे, 6 नंबर की बात करेंगे, 6 नंबर के दायरे में ही बात करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं निकलेंगे। और इसी तरह आखिर में जो 5 मिनट की तरगीबी बात है, 5 मिनट की तरगीबी बात, उसमें भी कोई दाएं बाएं कोई हमारी बात नहीं। इस तालीम की रोशनी में हम फिक्र दिलाएं कि देखो अजीजा बहनों, हम आए थे, अल्लाह ने हमें ये बातें सुनने का मौका दिया, इन्हीं फिक्रों को हमें अपने घर में लेकर जाना है और हमारे घरों में ये फिक्रें जिंदा हो जाएं, उसके लिए हमारे घर के तालीम के अमल को हमें मजबूत बनाना है। तो अजीजा बहनों, नियत करो कि इंशाअल्लाह तालीम लानी है, इस तरह से उसी तालीम से मुताल्लिक फिक्र दिलानी है, उनके घरों की फिक्र दिलानी, उनकी और उनके मर्दों की, और हमारा तालीम का अमल पूरा हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर हमारी बहनें करें ना, तो इंशाअल्लाह ये आने वाली बहनें हमारी इस फिक्र को लेकर जाएगी, इस फिक्र को लेकर जाएगी। एक तरफ हमने अल्लाह से दुआ की है और अंदर दिल की धगश और कुड़हन के साथ तालीम का अमल हुआ है, 6 सिफात के मुदाकरे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह तदबीर अच्छी की गई तो इंशाअल्लाह अच्छा अल्लाह नतीजा लाएगा। अजीजा बहनों, हमारी तमाम मकानों में तालीम का हल्का जिंदा हो जाना चाहिए। मैंने डायरी में देखा, अभी तो जो आ रही है वो बहनें तालीम का अमल हमसे लेकर नहीं गई, कितनी फिक्र की बात है। तो आप खुद बहनें जायजा लो कि कितनी में से कितनों में तालीम है। और वो अभी दूसरी दुख की बात यह है कि एक बहुत बड़ा मजमा हमारा अभी तक आना शुरू नहीं हुआ, और हमारे मोहल्लों में ये तालीम का हल्का कोई नया नहीं है। बाज मोहल्लों में 5 साल से, बाज मोहल्लों में 10 साल से, इतना वक्त हो गया और अभी तक हमारे मोहल्ले की मस्तूरात आई नहीं है। अब अगर ये मस्तूरात आएगी ही नहीं, तो जब आएगी नहीं तो ये सुनेगी नहीं, सुनेगी नहीं तो ये फिक्र कैसे लेगी। तो आप बहनें जो डायरी बनाते हो, ये मर्द ये डायरियों को देखते हैं, क्या आपने कभी गौर नहीं किया कि इन मस्तूरात को लाने की क्या हमारे हजरात रहबरी करते हैं। हमारी इतनी सारी मस्तूरात पहुंच ही नहीं रही है, एक एक घर की औरत पहुंचनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आपकी फिक्र होनी चाहिए। 6 महीने पहले जो औरतें पहुंच रही थी, इतनी तादाद 6 महीने बाद भी पहुंच रही है। तो हमने क्या उसके लिए तदबीर की, हमने क्या मेहनत की, उसकी तदबीर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे हजरात फरमाते हैं उसकी पहली मेहनत यह है कि आप तालीम वाली बहनें तालीम के हल्के में देखो कि कितने मकानों की बहनें पहुंची है। जिन मकानों की बहनें नहीं पहुंचती उनके नाम अपने पास महफूज करो और अपने मर्दों को मस्जिदवार जमात को भेजो, महरम मर्दों के जरिए से। औरतें बराह रास्त किसी से फोन पर बात नहीं करेगी, ये नामहरम रिश्ता है। मस्जिदवार जमात के जिम्मेदार को हम फोन नहीं करेंगे, वो पर्चा अपने मर्दों के जरिए से भेजेंगे कि देखो ये फला फला मकानों की बहनें नहीं पहुंच रही है। आप जब जिस उस घर में मुलाकात में जाओ तो उनको अपने घर की मस्तूरात की फिक्र दिलाने की बात कहना। तो ये मर्दों के पास जब पर्ची आपकी पहुंचेगी तो इनको पता चलेगा कि इन मकानों की बहनें नहीं पहुंच रही है, तो फिर वो उन मर्दों से बात करेंगे और उनकी औरतों की भी बात करेंगे। उससे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि किसी न किसी दर्जे में मस्तूरात में तवज्जो बढ़ेगी। इसलिए आप बहनों से गुजारिश है कि आप अपने मर्दों को ये नाम भेजो किन किन मकानों की बहनें नहीं पहुंच रही। और आप मर्दों से गुजारिश है कि आप मर्द जो है ना, जब वो पर्चा आए तो उस पर्चे पर गौर करो कि ये पर्चे इतनी मकानों की बहनें नहीं पहुंच रही है, वो पहुंचे। उसके लिए जिस दिन उनकी मुलाकातों में जाओ तो खास टारगेट बनाकर उनको मस्तूरात की तालीम में वो भेजो, उसकी फिक्र जरूर दिलाओ। याद रखोगे, भूल जाओगे। दूसरी बात यह है कि जिस दिन तालीम का दिन हो उस दिन हर मस्जिद वाले अपने मोहल्ले में तालीमी गश्त करो।
ظہر کے بعد ہے تو ظہر کے بعد فوراً کر لو یا ظہر سے پہلے کر لو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن گشت کی محنت ہوتی ہے تو گشت میں مجمع زیادہ ہوتا ہے, دوسرے گشت کی محنت ہوتی ہے دوسرے گشت کا مجمع زیادہ ہوتا ہے. اس طرح مستورات میں جب آپ کے یہاں تعلیمی گشت کرتے ہو آپ لوگ, کوئی مسجد والے کرتے ہیں, گودی والے, اور آپ ہر مسجد والے کرو تعلیم کے دن تعلیمی گشت. آپ کی مسجد سے متعلق جتنے مکان ہیں وہاں مرد جائیں اور مردوں سے بات کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں پھرتی تھی محلے میں تعلیم کے لیے. ارے بھائی, عورت کا خیر کے لیے نکلنا فتنے سے خالی نہیں, یہ گشت کرنے کہاں نکلے گی؟ عورتوں کی گشتوں میں نہیں جانا ہے, عورتوں میں ملاقاتوں میں نہیں جانا ہے, عورتوں کو تعلیم کا اعلان کرنے کے لیے محلے میں نہیں. بھائی عورت کی آواز ہی پردہ ہے, تو وہ باہر سے چلائے گی کہ آج تعلیم میں ہمارے وہاں آنا, ایسا کرے گی وہ. تو عورتوں کو گشت نہیں کرنا, عورتوں کو ملاقاتوں میں نہیں جانا, عورتوں کو تعلیم کی خبر دینے نہیں جانا ہوتا. کون جائیں گے؟ کہ مرد جائیں گے. آپ مرد اس کی فکر کرو, آپ مرد کہ تعلیمی گشت کرو. اس لیے آپ مردوں سے گزارش ہے کہ آپ مرد ضرور تعلیمی گشت کرو. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ایک دم تبدیلی آئے گی, کرو گے انشاءاللہ. تیسرا عمل مستورات کا مجمع بڑھانے کے لیے, دو چیزیں ہو گئی. تیسری بات آپ بہنوں سے متعلق ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو تعلیم کے حلقے میں جو بہنیں آئی ہیں نا, وہ بہنوں کو آپ دائی بنا کر بھیجو. کیسے مطلب؟ یہ 15-20 بہنیں آئی ہے, 25 بہنیں آئی ہے, وہ جس محلے میں رہتی ہے, محلے میں تو وہ ان کے دائیں بائیں پڑوسن ان کی ہوتی ہے, ہر ایک کے پڑوسی گھر ہوتے ہیں, بعض مرتبہ اسی محلے میں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ آنے والی 20-25 بہنوں کو آپ ذہن بناؤ کہ بہنوں دیکھو ہمارے محلے میں 50 مکان ہیں, لیکن صرف ہم 20 مکانوں کی بہنیں آئی ہیں. دوسرے ہمارے اڑوسن پڑوسن ہیں, وہ نہیں آئے ہیں. جب ہمارے تعلیم کے حلقوں میں وہ نہیں آئیں گے تو وہ ان تعلیم کو سنے گی نہیں, تو ان کی سوچ کیسے دینی بنے گی, ان کی فکر کیسے دینی بنے گی. اور وہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری ایک گھر بھی ضائع ہو جائے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اس لیے آپ 25 کے 25 بہنیں یہ نیت کر کے جاؤ کہ آپ اپنے اڑوسن پڑوسن کو آئندہ ہفتے لے کر آؤ گی. دیکھو ان کو ہم گشتوں میں جانے کو نہیں کہتے, ملاقاتوں میں جانے کو نہیں کہتے, لیکن جو محلے میں رہتی ہے بہت مرتبہ ان میں رشتہ دار ہوتے ہیں, فون پر بات ہوتی رہتی ہے, کبھی کسی عنوان سے ایک دوسرے کے وہاں ضرور سے جانا ہوتا ہے, ملاقات میں جاتے ہیں. تو ہر بہن کو آنے والی تعلیم میں بہنوں کو آپ دائی بناؤ کہ آپ اگر کسی کام سے اپنے محلے میں جاؤ, دیکھو تبلیغ کے گشت میں نہیں جانا, ملاقاتوں میں نہیں جانا, آپ اپنے ذاتی کسی کام سے کہیں گئے ہیں, رشتہ دار سے ملنے چلے گئے یا کسی مسجد, تو وہاں اپنی ضرورت کی جیسے تم بات کرو, ایسے تبلیغ میں آنے کی بھی بات کرو. ان سے آپ کے اڑوسن پڑوسن ہیں, ان سے فون پر بات ہوتی ہے, خیر خیریت ہوتی ہے, فون پر بات کرو. عورت سے بات کرتی ہے اور سب عورتیں بات کرتی رہتی ہے. اگر یہ 20 کی 20 بہنیں اس طرح کی فکر لے کر جائے گی اور یہ 20 بہنیں اپنے ساتھ ایک کو لائے گی, تو آئندہ ہفتے 20 کے بجائے 40 کا مجمع ہوگا, اور دائیں بائیں دونوں طرف سے ایک ایک لے کر آئے گی تو 60 کا مجمع ہو جائے گا. جب یہ مجمع آئے گا تو ہماری فکروں میں شریک ہوگا. اس لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ ان آنے والی بہنوں کو بھی دائی بنا کر بھیجو. ہم نے آپ کی ڈائریاں دیکھی, پچھلے پورے سال میں جو مجمع ہے اس میں وہی اسی کے آگے پیچھے مجمع ہو رہا ہے. کبھی 40 ہو گیا 50 ہو گیا, 40 ہو گیا 50 ہو گیا, جب 15-20 ہے تو 15 ہو گئے 20 ہو گئے, 15 ہو گئے 20 ہو گئے. آپ ہدف بناؤ کہ ہمارے محلے کی 100% مستورات کو ہمیں لانا ہے. جب وہ آئے گی تو بات سنے گی تو ذہن بدلے گا. اس کے لیے ایک تو آپ اپنے مردوں کو ان کے نام بھیجو جن گھرانوں کی عورتیں نہیں آتی ہیں, دوسرے مرد اس دن تعلیمی گشت کریں, اور تیسرا آپ آنے والی بہنوں کو دائی بنا کر بھیجو, اور چوتھا آپ بہنیں جو تعلیم کی جماعت ہے وہ بھی غفلت نہ کرو, پورا ہفتہ دائیانہ زندگی گزارو. دائیانہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کے دل میں تعلیم کے دن فکر ہے کہ ہمارے آنے والی مستورات کو ہم کچھ اللہ سے مانگ کر جاتے ہیں, فکر کر کے جاتے ہیں, تو تعلیم کے بعد ایسا نہ ہو جائے گا آئندہ جمعرات کو تعلیم ہے تو آئندہ جمعرات کو ہم تبلیغ والی, پورا ہفتہ ہم تبلیغ والی نہیں ہیں. بھئی ہم سب کے اوپر ایک تبلیغ کا سمبل لگا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ ہماری زندگی بھی تبلیغ والی بنائیں گے, فکریں بھی تبلیغ والی بنائیں گے. فکروں کا مطلب یہ ہے کہ جو فکر آپ کی تعلیم کے دن میں ہے پورے ہفتے وہ چیز رہنی چاہیے. آپ بہنیں بھی اسی محلے میں رہتی ہو تو آپ بھی جانتی ہو کن مکانوں کی بہنیں پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی. اگر وہ آپ کے اڑوسن پڑوسن ہے تو آپ ان سے بات کرو, فون سے بات کرو, اور محلے میں اگر آپ خود نہیں, آپ کا رابطہ نہیں ہے, فون سے رابطہ بناؤ.
कोई ना कोई शक्ल बनाकर आप उन बहनों का जहन बनाओ। लेकिन इसके लिए देखो, घर से बाहर नहीं निकलना, गश्तों में नहीं जाना, मुलाकातों में नहीं जाना, फोन के जरिए से आप जहन बना सकते हो। तो इस तरह से इन मस्तूरात का जहन बनाओ। अगर आपकी जमात पूरी इस फिक्र में लगे और पूरा हफ्ता जहन बनाए, और ये 20 आने वाली बहनें भी इसी फिक्र को लेकर जाएं, और फिर मर्दों की तरफ से भी मेहनत हो, तो आपकी क्या राय है? क्या इस तालीम के हल्के में फर्क नहीं पड़ेगा? तो हमें सबको लाना भी है और सबको लाकर भर के भेजना है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब कहते थे, भर के भेजो, भर के भेजो। तो हमारी बहनें इन तालीम के हलकों को अपनी कमाई का बहुत बड़ा जरिया समझें। अल्लाह से मांग कर आए, अच्छी से किताबें देख कर आए। जब किताब देख कर आओगे तो गलतियां नहीं जाएगी। और बिलफर्ज अगर कभी किताब पढ़ते हुए किसी बहन की गलती जाए तो दूसरी उसको लुकमा न दे, उसको कोई टोके नहीं। ये हमारे बुजुर्गों ने मना किया। हम मस्जिद में देखते हैं, मेवात की जमात पहले आती थी या देहातों की, तो वो कहता है बयान में, फिरौन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ऐसा बोलता है। वो बेचारा बोलना नहीं चाहता, वो नया है इसलिए उसको पता नहीं है। तो वो सब बैठे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, लेकिन कोई उसको बयान में लुकमा नहीं देता। तो हमारे वहां तालीम में किसी को टोकना, लुकमा देना ये मना है। मर्दों को भी मना है, औरतों को भी मना होता है। हम अरबों के साथ जाते थे तो हमको अरबी आती नहीं, तो कभी ऐसा बोलते थे, वो मर्द आई, वो औरत गया। वो औरत बर्दाश्त कर लेते थे, बेचारे खामोश रहते थे, हमारी बात सुनते थे, क्योंकि हमारे वहां टोकना नहीं है। फिर कोई हमदर्दी में, इनफरादी में आकर कहता था, इसको यूं बोलना चाहिए, इसको यूं बोलना चाहिए। तो जब बहनें जब पहले से देखकर जाएगी तो इंशाल्लाह गलतियां होगी नहीं। लेकिन अगर फिर भी गलती हो रही है तो हमें टोकने का माहौल वहां ना बनाए, वहां तो संजीदा माहौल बनाए, तमाशा ना हो। और कोशिश करें कि बहनें अपने साथ किताबें लेकर जाएं, 2-3 किताबें लेकर जाएं। क्यों लेकर जाएं? कि अगर हमारा मजमा तालीम का बढ़ गया है तो हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। औरतों की आवाज पर्दा है, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। औरत की आवाज भी पर्दा है, तो हम अपनी आवाज को पस्त रखेंगे। कैसे रखेंगे? पस्त रखेंगे। अगर मजमा बढ़ गया तो दूसरी बहन दूसरे कमरे में तालीम शुरू कर दे, जोर से ना बोले, उसको कुर्सी पर नहीं बैठना है, माइक में नहीं करना। हमारे वहां इज्तिमाई दुआ बना है कि तालीम के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करवानी है, ना यहां करवानी है ना कहीं करवानी है, बल्कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पर पूरा कर देना है। इस एहतियात के साथ मस्तूरात का काम है, और मस्तूरात का काम मर्दों के ताबे है। मस्तूरात अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी, मस्जिदवार जमात जितना कहे जैसा कहे ऐसे करना है। तो अज़ीज़ा बहनों, जब इस तरतीब पर होगा ना तो हमारा अमल नफा वाला हो जाएगा और हम महफूज होंगे। वरना शैतान बहुत खूबसूरत शक्लें दिखाता है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, फिर वो ऐसे में पता नहीं कहां से कहां भी निकल जाता है। इसलिए अज़ीज़ा बहनों, आप अपने अमल को अच्छे से अच्छा बनाओ। तालीम के हल्के को अच्छा बनाना है। और आपके यहाँ सीखने सिखाने का हल्का भी है? नहीं है। तो आप अपने यहाँ इस तालीम के हल्के को अच्छे से अच्छा बनाओ और अच्छा इस्तकबाल करो। आने वाली बहनों का खूब अच्छे से इस्तकबाल करो कि एक एक का दिल जीतने की कोशिश करो। और एक तालीम का हल्का आपका, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हर मस्जिद के अतराफ में एक तालीम का हल्का उन बहनों की रियायत में करो जो स्कूल में पढ़ने जाती है, स्कूल पढ़ती है। आपके यहाँ भी है ये माहौल, स्कूल पढ़ने का माहौल? खैर बहरहाल, जहां स्कूल पढ़ने का माहौल है, हमारे हजरात ने कहा कि तालीम का एक हल्का, मसलन किसी मस्जिद के अतराफ में 5 तालीम के हल्के हैं, तो एक तालीम का हल्का उस दिन कर दो जिस दिन बच्चों की छुट्टियां होती है, ताकि वो बच्चियां भी हमारे तालीम में आ सके। और वो बहनों को भी लाने की हमें कोशिश करनी है, और उन बच्चियों को बहुत प्यार मोहब्बत से लाना है। तो इंशाल्लाह अगर हमारे तालीम का हल्का अच्छा हो गया ना, तो अजीजा बहनों, हमारी बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन जाएगा। हर घर की औरत की फिक्रें बदल जाएगी, औरत की फिक्रें बदली तो इंशाल्लाह घराने बदलेंगे। देखो, हम मर्दों की चाहे कितनी भी मेहनत हो जाए, ये 33% मेहनत है। आप बहनों की मेहनत 66% है। अगर आपकी मेहनत की अच्छी शक्ल बनी तो माशरा बदलेगा, माहौल बदलेगा। हम मर्दों की कितनी भी मेहनत मर्दों पर हो जाए, अगर औरतों पर सही मेहनत नहीं हुई तो माशरा नहीं बदलेगा, माहौल नहीं बदलेगा। इसलिए आप अपनी मेहनतों को हल्का न लो, पूरे माशरे का दारो मदार आपकी मेहनत पर है। इसलिए आप बहनें एहतमाम से अपने तालीम के हलकों को मजबूत बनाओ, गैर हाजिरी न करो। अल्लाह ने तौफीक दी है, इसको अपनी सादत की चीज समझो। और अगर ये मशवरे से आपकी जमातें मुख्तसर करें और नए तालीम के हल्के बनाएं, क्योंकि तालीम के हल्के में ये शर्त है कि बहनों का वक्त लगा हुआ होना चाहिए, और वो बहन कवाइफ वाली हो, मशवरे के ताबे हो, आप हजरात के मशवरे से चलती हो, मशवरे की पाबंद हो। ऐसी बहनों के जिम्मे तालीम का हल्का किया जाता है। बाकी वक्त लगा हुआ नहीं है तो वो बेचारी नहीं कर पाएगी, या कोई बहन मशवरे के ऊपर जा रही है तो ऐसी बहनों का हम इस्तेमाल नहीं करते। भाई ये तो मशवरे को ही नहीं मानती, पता नहीं कैसे क्या कर डालेगी। तो अगर बिलफर्ज अगर आपको ये मशवरे से आपकी इसकी तरतीब दें तो आप
آپ ان کے مشورے کے حساب سے جہاں ہماری تعلیم کا ذمہ آئے ہمیں نبھانا ہے، تاکہ اللہ کرے پورے داہود کے ہمارے ایک ایک بستی میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں، مضبوط تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں. انشاءاللہ وہ اس کا مشورہ کریں گے، سوچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لحاظ سے رکھیں. ہم دیکھو ہم سب کے اوپر تبلیغ کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ تبلیغ کا اثر ہم پر دکھنا چاہیے کہ ہم کو دیکھ کر اللہ کے دین کی لوگوں کو اوڑکھان ہو جائے. میں نے صحابہ کی بات آپ کو سنائی. حضرات صحابہ جب کہیں جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کیسے مسلمان ہوں، تو یوں کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو لوگ ہم کو تبلیغ والوں سے جانتے ہیں. لوگ ہم کو دیکھیں تو کہیں کھری زندگی یہ ہے، یہ تبلیغ والے جو مرد لے کر پھرتے ہیں وہ، اور یہ جو تبلیغ والی عورتیں لے کر پھر رہی ہے وہ. اب خدا نہ کرے اگر ہم بھی وہی حرکت کر رہے ہیں جو محلے کی اور عورتیں کر رہی ہے، محلے کی اور عورتیں بھی منڈپ میں ہیں اور یہ تعلیم والی بھی منڈپ میں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ محلے کی اور عورتیں بچوں کے جو لباس پہناتے ہیں ایسی اٹانگ پٹانگ لباس، اگر ہمارے بچوں کے بھی لباس ایسے ہیں تو ہمارے گھر سے اللہ کے دین کی اوڑکھان ہوگی یا بدنامی ہوگی. اور گھروں میں شادیوں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اور گھروں کی منگنیوں میں جو ہو رہا ہے ہمارے گھر میں بھی وہی ہو رہا ہے. اور گھر کی عورتیں باہر پلاسٹک بچھا کر کپڑے دھوتی ہے، ہم بھی ایسا ہی دھوئیں گے. تو بے پردگی وہ بھی کر رہی ہے، ہم بھی بے پردگی کر رہی ہے. اور عورتیں بھی اوٹلے پر بیٹھتی ہے اور ہماری عورتیں بھی اوٹلے پر بیٹھے گی. اور عورتیں بھی بازاروں میں آبادی کر رہی ہے، ہماری عورتیں بھی کر رہی ہے. تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے کسی عمل سے اللہ کا دین بدنام نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا اللہ کا دین بدنام ہو. ہمارے گھر کے بچوں سے تبلیغ دکھنی چاہیے، ہماری غمی سے، ہماری شادیوں سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے ساری موت میت سب چیزوں سے تبلیغ نظر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تبلیغ کے والے دن تو ہم تبلیغ والے ہیں، باقی کے دنوں میں عام مجمع کی طرح ہیں. تو پھر یہ نعمت کی، اللہ کی اس بڑی نعمت کی ہم سے ناقدری ہو جائے گی. اس لیے ہم اس کی بھرپور کوشش کریں کہ ہماری زندگی سے یہ نیک اور پاکیزہ زندگی چھلکنی چاہیے، دکھنی چاہیے. پھر انشاءاللہ یہ زندگی کے ساتھ آپ رہو گے نا تو آپ کا وجود لوگوں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گا. پھر اس زندگی کو لے کر تم پھرو گی تو دنیا میں پھیل جائے گا. اس لیے اس کو لے کر پھرنا بھی ہے. دیکھو ہمیں عورتوں کو جب گھر سے نکالنا نہیں ہے، محلے میں نہیں پھرانا، تو گاؤں بستیوں میں کہاں پھرانا مقصود ہوگا؟ یہ گاؤں اور بستیوں میں بھی پھرانا مقصود نہیں ہے. یہ 3 دن کے جو آپ کی تشکیل کرتے ہیں عشرے کی چلے کی، یہ بھی مقصود نہیں ہے. یہ مجبوری ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھا کہ بھائی جس طرح مردوں کا وقت لگانے سے ذہن بنتا ہے، اندازہ یہ ہوا کہ عورتوں کا بھی جب وقت لگ جاتا ہے تو ان کا بھی ذہن بنتا ہے. ورنہ بنفس نفیس عورتوں کو گھروں سے نکالنا مقصود نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، اس لیے نکال رہے ہیں. تو آپ بہنیں اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر آپ بھی اپنی بہنیں وقت لگاؤ. جب وقت لگاتی رہو گی تو یہ فکریں تمہارے اندر تازہ ہوتی رہے گی. اس لیے موقع بموقع 3 دن لگاتی رہو، اور اس کے ذریعے سے ایک تو آپ کے اندر تازگی رہے گی. پھر جن علاقوں میں آپ جاؤ گی اس علاقے میں خیر کے پھیلنے کا آپ ذریعہ بنو گی. کتنے علاقے ہیں وہاں ماشاءاللہ مستورات نے جا کر کوئی کام کی شکل بنائی، وہاں کی عورتوں نے بات لے لی تو وہاں کام کی شکل بن گئی. اور جب کسی علاقے کی عورتیں لے لیتی ہے تو ان کے مردوں میں یہ چیز آسانی سے چل جاتی ہے. مرد لے لیں تو آسانی سے چلیں یہ ضروری بات نہیں ہے، لیکن جس علاقے کی عورتیں لے لیتی ہیں نا وہاں آسانی سے بات ہو جاتی ہے. تو آپ بہنیں جب چلو گی پھرو گی تو انشاءاللہ دیہاتوں میں اپنے جاؤ گی، اپنے ضلع میں پھرو گی تو پھر انشاءاللہ آپ خیر کا ذریعہ بنو گی. اس لیے اپنے آپ کو چلاتے رہو، موقع رہے موقع بموقع 3 دن جاتی رہو. 2-3 دن مرتبہ تمہارے 3 دن لگ جائیں تو پھر عشرہ لگاؤ، 10 دن لگاؤ. 1-2 بار 10 دن لگ جائیں پھر چلے میں جاؤ، اور پھر اللہ ہمت دے چلہ لگ جائے پھر باہر ملکوں میں جاؤ. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ضلع کی جماعتیں ملکوں میں جانا شروع ہو گئی، چلوں میں جانا شروع ہو گئی. تو ہمارا ہر آدمی ترقی کرنا چاہیے دین میں اور دین کی محنت میں. اس لیے جن بہنوں میں اس میں سستی ہوئی ہے یہ جوڑ سے اس کی سستی کی بھی توبہ کر دیں کہ اللہ پاک تو نے بڑے عمل کی توفیق دی ہے، ہم نے اس میں بھی سستی کی تھی، اللہ تمہیں معاف فرما. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں اصول کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کریں. جو جائیں گے وہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ جائیں گے. محرم مردوں میں شوہر کے ساتھ جائیں گے. بھرپور کوشش کریں کہ شوہر کے ساتھ جائیں. بہت مجبوری ہوتی ہے تو 3 دن میں اور کسی محرم کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی اجازت دے دیتی ہیں تو پھر عورت اپنے شوہر کو تیاری نہیں کرتی، بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہے، بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہے. اصل عورت کا اپنے مرد کے ساتھ جانا یہ پسندیدہ ہے. بھائی عورتوں کے ساتھ بعض ایسے مسائل ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آیا تو اپنے بھائی کو نہیں بیان کر سکتی، اپنے بیٹے کو نہیں بیان کر سکتی. تو عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ جانا اس کو پسند کیا گیا، وہ تو مجبوری ہے. یہ 3 دن کی بات میں کہہ رہا ہوں، 10 دن میں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہے. 1000 اس کی کوشش کریں.
बाज़ मरतबा जमात वाले गफलत करते हैं कि आधा 5 दिन उसको भेज दिया, 5 ये नहीं करना है, उस जोड़े को नहीं भेजना है। और जो चिल्ले में 10 दिन में जाएगी उसके शौहर के 10 चिल्ला लगा हुआ होना जरूरी है। 10 दिन में वही बहन जाएगी जिन बहनों के 3 दिन लगे हुए हैं। 3 दिन वाली बहनें जिनके 2-3 मरतबा लग गए वो 10 दिन जाएगी, जिनके 2-1 बार 10 दिन लग गए हैं वही चिल्ले में जाएगी। और जो चिल्ले में महरम जाएगा उसका, जो 10 दिन में जो महरम जाएगा उसका चिल्ला लगा हुआ होना जरूरी है। और जो बहन चिल्ले में जाएगी अपने उसके शौहर का 4 महीने लगा हुआ होना जरूरी है। और अपने साथ और किसी को लेकर नहीं जाएंगे। 3 दिन में पूरी जमात में एक औरत के साथ एक बेटी को ले जाने की इजाजत है, वो सिर्फ 3 दिन की जमात में। समझ रहे बात आप? सिर्फ 3 दिन की जमात में अगर कोई ऐसा जोड़ा है कि उसके घर में ऐसी बच्ची है, ऐसी बच्ची मतलब छोटी नहीं, छोटी को तो कहीं नहीं ले जाना, मुराहिका बच्ची जो अपनी उम्र को पहुंचने के करीब हो चुकी है, अब उसको कोई छोड़ने का इंतजाम नहीं है, तो एक जोड़े के लिए इजाजत है कि वो अपने साथ ऐसी बेटी को ले सकते हैं। 2 को इजाजत नहीं है, 1 को इजाजत है। हमारे घर कोई बड़े नहीं होते, 4, 5, 6 की जमात होती है, फिर 2 ने ले लिया तो 8 की जमात हो जाएगी, कहाँ ठहराएंगे? फिर औरतें बच्चियां जमा होगी तो मस्ती करेगी, वो थोड़ी तबलीग को जानती है। अभी तो उसकी अम्मी नहीं जानती, वो क्या जानेगी? उसका बाबा नहीं जानता, यहाँ बिठाकर घर चला जाता है, तो वो बेचारी क्या जानेगी? तो फिर तो इसलिए 2 बच्चियों को इजाजत नहीं है, 1 खातून जाए, एक लड़की को जाने की इजाजत है, वो भी कितने दिन में? सिर्फ 3 दिन में। तो अजीजा बहनों, आप इसकी फिक्र करो कि जिन बहनों के 3 दिन लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक दिया, अब आगे बढ़ना है कि वो 10 दिन के अज़ाइम करें। जिनके 10 दिन लग गए हैं वो चिल्लों के अज़ाइम करें, जिनके चिल्ले लग गए वो बैरून के अज़ाइम करें। तो इंशाअल्लाह इस खैर में हमारी तरक्की हो जाएगी। और जो हल्कों में सुस्ती है उसको भी दूर करें, और ज़ाती ज़िंदगी में जो सुस्ती है उसको भी दूर करें। हल्के ये जोड़ इसीलिए होते हैं, और ये हर 4 महीने पर होने चाहिए। हमारे वहाँ तो हमें तकाजा होता है, आप यहाँ माशाअल्लाह सुधरे हुए सब लोगों, यहाँ तकाजा नहीं है, इसलिए 8 महीने में किया, वरना तो हमारे वहाँ हम जरूरत महसूस करते हैं भाई हर 4 महीने पर करना चाहिए ताकि तकवीत मिलती रहे। मगर यहाँ ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं सब, इसलिए 4 महीने पर नहीं करेंगे तो चलेगा, ये हर 4 महीने पर होना चाहिए। तो याद रखोगे आप इंशाअल्लाह। अब हल्के लगाओ, और हल्के लगाकर हमको यहाँ तश्कील के नाम भेज दो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, कबूल फरमावे। नहीं, दुआ का कोई कहे तो भी हम दुआ नहीं कराएंगे, कहीं यहाँ भी नहीं कराएंगे, कहीं भी नहीं कराएंगे। ये पूछ रहे हैं मर्द के कहीं किसी घर वाले दुआ का तकाजा करें तो करवाएं, तो नहीं करवानी चाहिए। हमारे वहाँ मैयत हो जाते हैं, मैयत तो वहाँ लोग जमा होते हैं और फिर तालीम वाली बहनों को बुलाते हैं, तो ये फिर वहाँ दुआ करवाते हैं, खत्म कुरान करवाते हैं। ये चीजें सब जगह चल पड़ी है। तो हमारी मस्तूरात के लिए इज्तिमाई हल्का ये तालीम का अमल है। कुरान वो ताज़ियत के लिए जाते हैं, ताज़ियत के लिए, तो ताज़ियत करना सुन्नत है, वहां बैठना हल्के लगाना वो कहीं सुन्नत नहीं है। तो जब सुन्नत ही नहीं है फिर वहां आगे क्या चीजें और करने की? तो वहां बयान करना है कि वहां दुआएं करना, ये हमारे हजरात ने इसको हमें नहीं कहा है। बस करने की जो चीज कही थी वो मैंने कह दी, उसके अलावा की सब नहीं करने की है। समझ गए बात आप? चलो अब हल्के लगा लो, और हल्के लगाकर जो नाम आए वो हमें भेज दो। हल्के